अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। हम पढ़ रहे हैं नावल सरकिश। क्या वो बुरके की जाली से बाहर नहीं देख रहा था? तुम इतना बेवकूफ़ क्यों समझते हो ज़ुहैब को? जाली नहीं थी, वो कुछ नहीं देख सकता था। इस गाड़ी में राजा को वहाँ ले जाया गया जहाँ ज़ुहैब के साथ में मौजूद थी। तुम पहले से वहाँ मौजूद थी। वो अपनी चालाकी पर हंसी। एक अंधे को कैसे मालूम हो सकता है कि वो 1.5 घंटे में दाएँ बाएँ कहाँ पहुँचा? पुराना नगर से 40 किलोमीटर दूर दरियाए जेहलम के किनारे एक रेस्ट हाउस था जो राना साहब की मलकियत है। मेरा ख्याल है मैं वहाँ जा चुका हूँ, एक महफिल में। मैं समझती हूँ मुझे वहाँ ज़ुहैब के साथ देख के राजा जितना हैरान हुआ इतना ज़िंदगी में कभी ना हुआ होगा। इसे सदमे से सकता सा हो गया था। वो पलक झपकाना क्या सांस लेना तक भूल गया। इतना बड़ा शौक था कि मामूली असाब रखने वाला बर्दाश्त न कर पाता। वो सदमे से बेहोश हो जाता, मगर राजा एकदम सारे मामले की तह तक पहुँच गया। इस कमरे में सोफ़े लगे हुए थे और दरवाजे चारों तरफ से बंद थे। खिड़कियों पर पर्दे थे। बाहर की कोई आवाज़ भी सुनाई न देती थी, लेकिन चारों तरफ मुसल्लह मुहाफ़िज़ मौजूद थे। राजा एक सोफ़े पर बैठ गया। इसने मेज़ पर रखी हुई बोतल से पानी का गिलास भर के पिया और एक गहरी सांस लेकर बोला, मैं समझ गया राबिया, ये तुम्हारा गेम है। ये तुम्हें ज़ुहैब खिला रहा है, मगर खैर ये बताओ कि मैं रफ़ीक से मिल सकता हूँ? ज़ुहैब ने कहा, तुम पूछोगे नहीं कि राबिया मेरे साथ क्यों है? क्या ज़रूरत है? ये राबिया और तुम्हारा मामला है। शरायत में सारी मंजूर कर चुका हूँ, खिलाफ वर्जी मैंने किसी किस्म की भी नहीं की। रकम गाड़ी में मौजूद है। ज़ुहैब ने कहा, इस रकम को रखो अपने पास। अगर 50 करोड़ ही लेने होते तो पहले भी लाए थे। वो कुछ हैरान हुआ, फिर क्या चाहिए तुम्हें? राबिया को मेरे साथ यहाँ देख के तुमको कुछ अंदाज़ा कर लेना चाहिए, ज़ुहैब बोला। राजा ने मेरी तरफ देखा। ये फ़र्ज़ करना तो मुश्किल है कि सिर्फ इसका हाथ मांगने या रिश्ता मंजूर कराने के लिए तुमने ये हरकत की होगी। राबिया बालिग और खुद मुख्तार है, ये पहले भी चाहती थी। राजा साहब, राबिया को अपना हक चाहिए। अब ये मत पूछना कौन सा हक। हक का मुझे अंदाज़ा है, क्योंकि राबिया ने पहले भी हक तलफ़ी की बात की है। अगर ये हक है तो राबिया तुम्हारे पास क्यों गई? किसी अदालत में दावा दायर क्यों नहीं किया? अब मैंने कहा, देखो राजा, तुम यहाँ अपने दोस्त की ज़िंदगी बचाने आए हो या कानूनी बहस करने? तुम वकील नहीं, साफ़ी हो। याद दिलाने का शुक्रिया। बोलो तुम क्या चाहती हो? सीधी साफ बात सुन लो राजा साहब, ज़ुहैब बोला। राबिया कानूनी जंग नहीं लड़ सकती, वो भी इस शख्स से जिसको कानून इस रियासत का मालिक और वारिस तस्लीम कर चुका है। इस मुल्क का तो यही दस्तूर है, मांगने से किसी को हक नहीं मिलता, अपना हक छीनना पड़ता है। सीधी उंगली से घी ना निकले तो टेढ़ी से निकलता है। राजा ने अपने हाथ की उंगलियों को देखा। राबिया, तुम अपनी उंगलियां कैसे टेढ़ी करोगी मुझे बताओ? देखो मिस्टर राजा, बात मुख्तसर है और बहुत आसान। ये एक सौदा है जिसे मंजूर करना न करना तुम्हारी मर्जी और इख्तियार की बात है। सद बदाई की रियासत राबिया के नाम कर दी जाए तो नवाब रफ़ीक शराजी को छोड़ दिया जाएगा। राजा मुझे और ज़ुहैब को ऐसे देखता रहा जैसे हम कोई खलाई मखलूक हैं जिनकी ज़ुबान वो नहीं समझता। फिर इसने माथे पर हाथ फेर के जैसे खुद से कहा, सद बदाई की रियासत राबिया के नाम कर दी जाए? हाँ। क्या रफ़ीक की ज़िंदगी की ये कीमत तुम्हें बहुत ज़्यादा लगती है? ज़ुहैब ने कहा। राजा ने मेरी तरफ देखा। राबिया, क्या कीमत है इसकी ज़िंदगी की? दरअसल मैं इस मामले में अनाड़ी हूँ। मेरा मतलब है ज़िंदगी के सौदे मैंने कभी नहीं किए। वो तुम्हारा दोस्त है, मैंने कहा। और तुम्हारा कुछ नहीं, राजा ने पूछा। मैंने चिल्ला के कहा, नहीं, सिर्फ दुश्मन है वो मेरा। काश ये मुमकिन होता है कि मैं इसे कत्ल कर सकती या कोई इसे मार देता। लंदन में या न्यूयॉर्क में वो किसी हादसे में मर जाता। फिर सद बदाई की रियासत के वारिस क्या तुम होते? सिर्फ मैं हूँ जो हक की मलकियत रखती हूँ, राजा ने तलखी से कहा। इसी खून के रिश्ते से जिसको आज तुम तस्लीम करने से इनकार करती हो। शट अप राजा। राबिया से नहीं, मुझसे बात करो, ज़ुहैब ने कहा। क्यों, तुम क्या हो राबिया के वकील? या राबिया ने रफ़ीक को छोड़कर तुम्हें भाई बना लिया है? ज़ुहैब ने राजा के मुंह पर एक थप्पड़ रसीद किया। कुत्ते की तरह भौंकने की ज़रूरत नहीं, राबिया मुझसे शादी कर रही है। राजा ने रुमाल से वो खून साफ किया जो इसका ऊपर वाला होंठ फटने से निकला था। ओहो, मैं समझा तुम राबिया से शादी कर रहे हो। खैर छोड़ो इस बात को, ज़रा मुझे जरा समझा दो कि सद बदाई की रियासत तुम्हारी राबिया को कैसे दी जाए? रियासत को मैं यहाँ उठा लाऊं शॉपिंग बैग में डाल के, यहाँ लाउड स्पीकर पर मस्जिद से ऐलान करा दूँ कि नवाब रफ़ीक शराजी रियासत के मलकियत से दस्तबरदार हो चुके हैं और इन्होंने राबिया शराजी को अपना जाननशीन मुकर्रर किया है। अखबार में इश्तिहार शाया करा दूँ? ज़ुहैब ने कहा, आई एम सॉरी, मुझे गुस्सा आ गया था। तुम मेरे मेहमान हो और मुज़ाकरात के लिए आए हो। अब मैं किसी बात का बुरा नहीं मानूंगा। तुमने जो सवाल किया इसका मतलब मैंने समझ लिया है। तुम पुराने और बहुत नामवर सहाफ़ी हो। ज़ाहिर है ये मकाम तुमने बहुत मेहनत करके तवील अरसे में हासिल किया। तुम्हारी मालूमात वसी होंगी और पाकिस्तान के हालात से तुमसे ज़्यादा कौन बाखबर होगा। मुझे ये बताओ कि यूनिवर्सिटी कॉलेज के किसी इम्तिहान में बैठने वाला कोई उम्मीदवार हॉस्पिटल या जेल में हो, मतलब ये कि इम्तिहान देने ना आ सकता हो मगर इम्तिहान देना चाहता हो तो क्या होता है? राजा ने कहा, इसे वहीं इम्तिहान देने की सहूलत फराहम की जा सकती है। मेरा एक दोस्त था कैप्टन नज़ीर, इसका अपेंडिक्स का ऑपरेशन हुआ। अगले 2 दिन इसका पेपर था। वो शायद BSc इंजीनियरिंग का फाइनल ईयर का इम्तिहान दे रहा था। इसे हॉस्पिटल के कमरे में एक मददगार फराहम किया गया। एक मजिस्ट्रेट वहाँ मौजूद रहा।
نذیر صاحب بولتے گئے۔ وہ مددگار یا معاون لکھتا گیا۔ میں نے پوچھا مجسٹریٹ کا وہاں کیا کام تھا؟ زہیب ہنسا۔ اس نے تصدیق کی کہ امتحان دینے والا نذیر ہی تھا۔ اس کی جگہ کوئی MSc انجینئرنگ کرنے والے نے جوابات نہیں لکھوائے، اور یہ کہ جو معاون تھا وہ نذیر کے بتائے ہوئے جوابات لکھ رہا تھا، اپنی مرضی سے کچھ نہیں لکھ رہا تھا، اور یہ کہ نقل وغیرہ نہیں ہوئی۔ راجہ نے کہا اس مثال کا مقصد یہ بتانا تھا کہ پیاسا خود کنویں کے پاس نہیں جا سکتا تو کنواں چل کے پیاسے تک پہنچ جاتا ہے، یہ ناممکن نہیں۔ اسی مثال کو عدالتی نظام کے حوالے سے دیکھو۔ کیا پولیس ہاسپٹل میں کسی زخمی یا قیدی کو بیان یا گواہی کی سہولت نہیں دیتی؟ مجسٹریٹ خود جا کے اس کا بیان لیتا ہے، اور یہ تصدیق شدہ بیان کسی عدالت عالیہ میں بھی وہی حیثیت رکھتا ہے جو خود پیش ہو کے دیا جانے والا بیان۔ میں تمہارا مطلب کچھ سمجھنے لگا ہوں، اب ذرا کھل کے وضاحت کرو۔ یہ آسان اور قابل عمل فارمولہ ہے، جیو اور جینے دو کے اصول پر۔ رفیق بہت خوش قسمت ہے، ایک زندگی میں اس کی لاٹری دوبارہ نکلی۔ پہلے اسے صد بدائی کی جائیداد اور حویلی ملی، اور اس میں مدفون سارے خزانے۔ مجھے نہیں معلوم ان کی حقیقت اور مالیت کیا ہوگی۔ دوسری بار اس کو لندن میں ایک نواب کا جمایا کاروبار، محل اور استبل مل گیا۔ ہے نا بالکل ناقابل یقین بات، الادین کے چراغ جیسی کہانی۔ ہم تو جدی پشتی رئیس ہیں، یہ زمین ہمارے خاندان میں رہی ہے، ہر نسل نے اس میں اضافہ کیا ہے، ہم نے محنت کی ہے، زراعت سے دولت کمائی اور صنعت کی طرف آئے، پھر سیاست کے میدان میں قدم رکھا۔ تم کہہ سکتے ہو کہ ہم نے ناجائز استحصالی طریقے سے اختیار کیے، غریب غربا کا استحصال کیا۔ کیا یہ سچ نہیں؟ راجہ بولا۔ ہوگا، مگر یہ غریب آخر کیوں غریب ہیں؟ کہنے کو ہم خود بھی کہتے ہیں اور مولوی سے بھی کہلواتے ہیں کہ یہ تمہاری تقدیر ہے اور کاتب تقدیر ہے اللہ۔ چنانچہ شکوہ کر کے گناہگار مت بنو، صبر کرو کیونکہ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ وہ ہنس پڑا۔ یہ بھی استحصال ہے؟ راجہ نے کہا کہ میرا تمہارا استحصال کیوں نہیں ہوتا ہے جو ہم سے اوپر ہیں، بیوروکریٹ، پارٹی لیڈر، ہمارے مخالف، وہ کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتے۔ معاف کرنا، میں باتوں میں اصل موضوع سے ہٹ گیا۔ کہنے کا مطلب صرف یہ تھا کہ ہم نے محنت سے یہ مقام پایا اور رفیق نے قسمت سے۔ وہ ایک معمولی لیکچرر کا بیٹا ہی رہتا تو لندن میں نوکری کرتا رہتا، نواب رفیق میں شرازی نہ بنتا۔ اب تو وہ بہت بڑی چیز بن گیا ہے، وہ بزنس کو ترقی دے کر ملٹی نیشنل کر لے گا، کیونکہ اس نے ہارورڈ سے MBA کیا تھا، 3 سال وہاں کام بھی کر چکا ہے۔ اسے ایک لارڈز کے خاندانی محل اور بہت کچھ مفت میں مل گیا ہے۔ ہو سکتا ہے آنے والے وقت میں دولت بندی کے لحاظ سے وہ ہمیں پیچھے چھوڑ دے۔ راجہ نے کہا مجھے اندازہ نہیں تھا کہ تم ذہین بھی ہو اور اتنی سمجھ بوجھ رکھنے والے ہو۔ زہیب خوش ہوا۔ اعلیٰ تعلیم میں نے بھی لندن سے حاصل کی تھی، بس وہ میرے کام نہیں آئی۔ اس طرح تم سے بات کرنے کا موقع بھی مجھے آج ہی ملا ہے۔ رفیق کا واسطہ اب تک میرے والد ماجد سے پڑھتا رہا ہے، اور وہ پرانے زمانے کے جاہل جاگیردار اور موریثی سیاستداں تھے۔ ان کا زمانہ گزر گیا، اب رفیق کے مقابلے پر میں ہوں۔ کیا رانا صاحب فوت ہو گئے؟ کیا تم نے ان کو سفر آخرت پر روانہ کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے؟ اب میرے فیصلہ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ ان کا وقت پہلے ہی آ گیا ہے، وہ بوڑھے اور بیمار ہیں، ان کی بیماری اب شدت اختیار کر چکی ہے۔ رفیق کا آئندہ الیکشن میں حریف میں ہوں، اور میں دیکھتا ہوں کہ وہ کیسے مجھے ہراتا ہے۔ اس کے باپ نے کبھی سیاست نہیں کی، اور میری تو گھٹی میں سیاست پڑی ہے۔ فی الحال تم اسے چھوڑو، رابعہ کے معاملے کو دیکھو۔ رابعہ کا معاملہ تم دیکھ رہے ہو، میرے نزدیک تو یہ کوئی معاملہ نہیں۔ راجہ نے کہا رائٹ، یہ رفیق کا اور رابعہ کا معاملہ ہے، تم یہاں معاملہ سمجھنے آئے ہو تاکہ رفیق کو سمجھاؤ۔ رابعہ کا باپ نواب رفیق کا باپ سگے بھائی تھے۔ وجہ اور واقعات نے ایک کو اچانک انتہائی امیر بنا دیا، دوسرا غربت میں مارا گیا۔ اس میں کچھ بھی غیر قانونی نہیں تھا، یہ نصیب کی بات تھی، تم نواب ہو گئے ہو۔ رابعہ کی حیثیت صفر رہی، وہ تمہاری تفیلی ہو گئی، میرا مطلب ہے رفیق کی۔ مانگنے پر بھی اسے کچھ نہ ملا جیسے کہ وہ اپنا سب کچھ کہہ سکے، چنانچہ اس نے تم سے رجوع کیا۔ تم ایسا ہی سمجھو، اور تم سب غریبوں کو حق دلانے والے، تم کو اس سے ہمدردی ہوگی یا محبت کہہ لو۔ رابعہ ایسا ہی سمجھتی ہوگی۔ اب رفیق زندہ رہ سکتا ہے، ہنسی خوشی، لیکن صرف اس صورت میں کہ وہ صد بدائی کے لاٹری تحفے میں رابعہ کو دے کر لندن چلا جائے۔ وہاں نور ہے، میں نے دیکھا ہے اسے، اور میں واقعی دنگ رہ گیا۔ وہ بہت خوبصورت ہے، ذہین اور باہمت تو ہوگی کہ اب اکیلی اس جاپانی عورت کے ساتھ مل کے وہ بزنس چلا رہی ہے جو اس نے کبھی نہیں کیا تھا۔ ایک سمپل فارمولہ ہے، رفیق وہاں عیش کرے، یہاں رابعہ اپنی مرضی سے جیے تمہارے ساتھ۔ راجہ نے بیچ میں کہا آف کورس یہ بھی اسی کی مرضی ہے۔ زہیب گرم ہو گیا، یعنی اس معاملے میں رفیق کی مرضی نہیں چلے گی؟ نہیں، جیسے اب تک رابعہ کی مرضی نہیں چلی۔ زہیب نے گلاس اٹھا کے دیوار پر دے مارا۔ قیدی کی کوئی مرضی نہیں ہوتی، اس نے رابعہ کے ساتھ جو ظلم کیا اس کے ساتھ بھی ویسا ہی ہونا چاہیے تھا، مگر قسمت اسے بچا رہی ہے۔ اس سے صد بدائی کی جائیداد اور حویلی چھین کے رابعہ کو دے دی جائے اور کہا جاتا ہے کہ اب تم رہو رابعہ کی طرح، تب کیا پتہ چلتا؟ اب تو اس کے پاس چوائس ہے، ہم اسے یہ چوائس دینے پر مجبور ہیں۔ وہ جائے اور لندن میں رہے، ہم اسے کچھ نہیں کہیں گے، اس سے کوئی غرض نہیں رکھیں گے کہ وہ کروڑ پتی سے ارب پتی بنایا خرب پتی۔ نہ وہ الیکشن میں میرے مقابلے پر کھڑا ہوگا، نہ رابعہ کو اس کا حق دینے سے انکار کرے گا۔
اگر وہ زندہ رہنا چاہتا ہے تو وہی کرے جو میں نے کہا ہے، اور اگر وہ نہ کرے تو وہ مارا جائے گا، ایسے کہ کسی کو پتہ ہی نہ چلے۔ ہم اس کو ایک فیئر چانس دے رہے ہیں۔ اس کے پاس دو مواقع ہیں، دولت مندی اور اچھی زندگی کے۔ وہ برطانوی شہری بھی ہے۔ پاکستان سے لندن بہتر ہے، سدبدائی کے بکھیڑوں سے لندن کا بزنس بہتر ہے، فریال سے نور بہتر ہے، اور جو بہتر ہے وہ اس کی جو بہتر نہیں ہے وہ رابعہ کا۔ تم نے ہمارا نہیں کہا۔ خیر، رفیق کی طرف سے میں رابعہ کی یہ رحم دلانا اور تمہاری فراغ دلانا آفر قبول کرتا ہوں، جیسا تم نے کہا بالکل ویسا ہی ہوگا۔ اب مجھے یہ بھی سمجھا دو کہ کیسے ہوگا قانونی طور پر؟ زہیب مسکرانے لگا۔ وہ میں پہلے بتا چکا ہوں، اب کنواں خود چل کے پیاسے کے پاس آئے گا۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ قانونی کارروائی مکمل ہوگی ہر لحاظ سے وکیل کے مشورے کے مطابق، لیکن اس کے لیے رفیق کو تمہیں کیا یا گواہوں کو کسی کو عدالت میں خود پیش نہیں ہونا پڑے گا۔ عدالت ہر جگہ خود پہنچے گی۔ اس کارروائی میں وقت لگتا ہے، جیسے اخبار میں اطلاع عام شائع کرانے کے بعد 14 دن یا 1 مہینے کا وقت دیا جاتا ہے کہ کسی کو اعتراض ہو تو سامنے آ جائے، پھر رجسٹری، تصدیق اور دیگر عدالتی معاملات۔ یہ سب یوں طے ہوں گے جیسے رفیق خود اپنی مرضی سے ہر جگہ گیا اور دستخط کیے، انگوٹھے لگائے، فنگر پرنٹس دیے۔ یہ ریکارڈ کا حصہ ہوتا ہے۔ یہ سب سن کر پہلی بار راجہ صاحب کی حالت غیر ہوئی۔ ایک دم اس کے چہرے پر شکست کے آثار نمودار ہو گئے۔ وہ پلک جھپکائے بغیر زہیب کو اور مجھے دیکھتا رہا۔ لیکن وہ ہے باہمت اور مضبوط اعصاب کا مالک، جیسا کہ میں نے پہلے کہا تھا۔ کچھ دیر بعد اس نے سر ہلا کے کہا، ہمارا پلان بالکل پرفیکٹ ہے مسٹر زہیب۔ میں بہت آگے تک بھی دیکھ سکتا ہوں کہ رفیق کے یہاں سے ہمیشہ کے لیے چلے جانے کے بعد کیا ہوگا، لیکن اس سے مجھے یہاں رفیق کو سروکار نہیں رکھنا چاہیے۔ رفیق بعد میں جب چاہے پاکستان آ سکتا ہے، یہ میں جانتا ہوں، اسے روکا نہیں جا سکتا، لیکن جو کچھ وہ ایک بار قانونی طور پر رابعہ کو دے چکا ہوگا واپس نہیں لے سکے گا کسی بھی عدالت کے ذریعے۔ راجہ نے سر ہلایا۔ اسی لیے میں نے کہا کہ تمہاری سازش، معاف کرنا، اسکیم مکمل اور بے عیب ہے۔ کیا تم سے پوری طرح اتفاق کرنے کے بعد اور رفیق کی طرف سے ضمانت دینے کے بعد میں اس سے مل سکتا ہوں؟ زہیب نے سر ہلایا۔ تمہیں اس سے ضرور ملوایا جائے گا تاکہ تم یہ سب اسے سمجھا سکو جو میں نے تمہیں سمجھایا ہے، اور اسے قائل کر سکو کہ زندگی سے بڑی کوئی چیز نہیں ہوتی۔ سچ بتائی جانے کے بعد بھی اس کے پاس بہت کچھ ہے۔ یہ فائدے کا سودا ہے۔ مجھے امید ہے کہ وہ سمجھ جائے گا۔ بالفرض محال وہ نہ سمجھا، پھر اس نے میری بات ماننے سے انکار کر دیا، تو دو باتیں ہو سکتی ہیں۔ اس کی لاش کہیں سے مل جائے گی کچھ عرصے بعد، یا وہ 7 سال قید میں رہے۔ رابعہ اس کے لاپتہ ہونے کی رپورٹ لکھوا چکی ہے۔ 7 سال بعد بھی وہ اس کی موت کا سرٹیفکیٹ حاصل کر سکتی ہے۔ مجھے یقین ہے کہ نہ رفیق اتنا بیوقوف ہے کہ اپنا برا بھلا نہ سوچے، نہ تم کوئی کمزور وکیل کہ اسے قائل نہ کر سکو۔ اگر یہ تعریف ہے تو شکریہ، لیکن مجھے لگتا ہے زہیب کے تمہارے مقابلے میں رفیق اناڑی ہے، اور میں کچھ بھی نہیں۔ وہ کہاں ہے؟ میں اسے ملے بغیر قائل نہیں کر سکتا۔ بالکل ٹھیک، تم اس کو دیکھو گے، اس سے بات کرو گے براہ راست، لیکن یہ ایک ویڈیو کانفرنس ہوگی۔ تم اور وہ ٹی وی اسکرین پر نظر آؤ گے اور تمہاری آواز بھی ایک دوسرے تک پہنچے گی، لیکن سنسر ہو کے۔ جو تم کہو گے وہ ریکارڈ ہو کے جائے گا۔ اس کے قابل اعتراض حصے کاٹ دیے جائیں گے۔ یہ ملاقات بہت جلد ہوگی۔ ابھی تم واپس جاؤ، بالکل نارمل طریقے سے ایسے ہی رہو جیسے رہتے ہو۔ رابعہ بھی واپس جائے گی۔ ابھی کسی کو کچھ معلوم نہیں ہوگا۔ تم رفیق کی زندگی کا سودا کرنے آئے ہو۔ آفر تمہیں مل چکی ہے، آگے تمہاری مرضی۔ میں رابعہ کی باتیں ایسے سن رہا تھا جیسے خواب میں ہوں۔ غالب نے کیا خوب کہا تھا، تھے خواب میں ہنوز تو جاگے تھے خواب میں۔ اچانک ٹی وی اسکرین پر سے رابعہ کا چہرہ غائب ہو گیا اور اس کی آواز بند ہو گئی، تو میں کچھ دیر اس شخص کی طرح بیٹھا رہا جو سوتے میں ڈراؤنا خواب دیکھ کے جاگے تو اندھیرے میں بیٹھا سوچتا رہے کہ یہ کیا تھا، حقیقت یا خواب۔ جو کچھ میں نے سنا تھا اس پر یقین کرنا مشکل تھا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، مگر رابعہ نے بڑی تفصیل سے مجھے سمجھا دیا تھا کہ ناممکن کچھ بھی نہیں ہوتا۔ بہت دیر تک میں ساکت بیٹھا رہا اور سوچتا رہا، پھر میں نے مان لیا کہ یہ ہو سکتا ہے اور یہی ہوگا۔ خواب غفلت یا احساس بیگانگی اور ہوش بندی کے اور ارادوں کے ساتھ اور وقفے گزرے جس میں میری فکر اور سوچ ایک دائرے میں محدود رہی تھی، اور ذہن میں وہی سوالات جنم لیتے رہے جن کا جواب تھا اور نہیں بھی تھا۔ کسی جواب کو عقل ایک وقت میں تسلیم کرتی تھی تو دوسرے وقت میں مسترد کر دیتی تھی۔ ایسا ہو سکتا ہے، ایسا نہیں ہو سکتا، ایسا ہو جائے تو کیا ہوگا، نہیں ہوا تو کیا ہوگا۔ اس کے ساتھ اپنے ماضی کے نقوش تھے، یادیں تھیں اور ان سے جڑے ہوئے سوالات تھے۔ وہی جو غالب نے کہا تھا کہ نہ تھا کچھ تو خدا تھا، کچھ نہ ہوتا تو خدا ہوتا، ڈبویا مجھ کو ہونے نے، نہ ہوتا تو میں کیا ہوتا۔ میں نے کہا کیا غلطی خود کی، کب حالات کے جبر نے مجھ سے وہ کرایا جو میں نے کرنا نہیں چاہتا تھا۔ ان خیالات پر ایک سوال کسی عذاب کی طرح مسلط تھا، کیا میرے بچنے کی کوئی صورت ہے، کوئی امکان ہے کہ میں رابعہ اور زہیب کے سامنے انکار کر سکوں اور زندہ بھی رہوں؟ کہیں حالات میں کوئی ایسی تبدیلی آ سکتی ہے جس کو تائید غیبی سمجھا جائے، یا وہ سب نہ ہو جو ہونے والا ہے؟ ایسے تمام سوالات کا جواب نفی میں رہتا تھا۔ میرے نظر دن میں
100 بار ٹی وی اسکرین کی طرف اٹھتی تھی جو کسی لاش کی طرح خاموش، بے جان اور سرد پڑا تھا۔ میری دعائیں تھیں تو ایک مقصد کے لیے وقف تھیں، میری راجا سے بات ہو جائے، اس کے بعد جو ہونا ہے وہ بھی ہو جائے۔ سزائے موت پانے والا وہ قیدی جس کی سزا پر عمل درآمد کی تاریخ بے سبب آگے بڑھ رہی ہو، اور کیا دعا مانگے گا کہ یہ زندگی ختم ہو تو موت کے انتظار کا عذاب بھی ختم ہو۔ بالآخر ایک روز اچانک ٹی وی بھی روشن ہو گیا اور میں نے پورے اسکرین پر راجا کا جیتا جاگتا کلوز اپ یوں دیکھا جیسے وہ میرے سامنے ہو، اور میں بے اختیار چلایا، راجا راجا کہاں ہے تو یار؟ میری آواز سن رہا ہے نا؟ چند سیکنڈ کے وقفے سے راجا نے جذبات سے آری سپاٹ لہجے میں کہا، فکے پتر پریشان نہ ہو، میں سب ٹھیک کر لوں گا، اللہ پر بھروسہ رکھ۔ راجا کی اور میری گفتگو سنسر ہو رہی تھی، میرے سوال یا اس کے جواب کی کہیں کوئی ایڈیٹنگ کر رہا تھا، چنانچہ اس کے ہونٹ ہلتے تھے، یوں لگتا تھا کہ وہ کچھ اور کہہ رہا ہے، یا جتنا میں نے سنا راجا نے اس سے زیادہ بولا تھا۔ لیکن جیسے یہ بات مجھے سمجھا دی گئی تھی کہ راجا کو بھی بتا دی گئی ہوگی، اور ہم دونوں اس پابندی کو قبول کرنے پر مجبور تھے۔ راجا نے کوشش سے اپنے جذبات پر قابو رکھا تھا، لیکن میں نہ رکھ سکا۔ نہ جانے کتنا عرصہ تنہائی کی قید میں ذہنی اور جسمانی اذیت اٹھانے سے میرے اعصاب بھی جواب دے چکے تھے۔ اتنے دنوں کی تنہائی کے بعد یہ پہلی دلدار صورت تھی جو میں نے ایک طویل عرصہ انتظار کا عذاب جھیلنے کے بعد دیکھی تھی۔ شاید یہ عذاب صدیوں پر محیط تھا۔ یہ میرے کانوں تک پہنچنے والی پہلی مہربان آواز دوست تھی۔ میں رو پڑا، بے اختیار میری آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ راجا، مجھے اس اذیت سے نجات چاہیے، تو کچھ بھی کر، مجھے ان کی ہر شرط منظور ہے۔ ہو سکتا ہے راجا تک میرے الفاظ نہ پہنچے ہوں، لیکن جیسے میں اسے دیکھ رہا تھا، راجا کے سامنے میرا چہرہ ہوگا۔ فوراً خود پر قابو رکھنے کی سخت جدوجہد کے باوجود وہ اپنی آنکھوں میں اتر آنے والے اشکوں پر قابو نہ رکھ سکا۔ اس نے رومال سے آنکھیں صاف کر کے پھر بات شروع کی، دیکھ، رونے دھونے میں وقت ضائع کرنے کی کوئی فائدہ نہیں، اس سے مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ میں نے ہتھیلی سے آنسو صاف کیے۔ تو کیسا ہے راجا؟ باقی لوگ کیسے ہیں؟ سب ٹھیک ہے، راجا نے کہا۔ آگے میرے اور اس کے درمیان جتنی گفتگو ہے وہ سب مکمل نہیں ہے، صرف اتنی ہے جتنی مجھے یہاں اسے سننے کی اجازت دی گئی ہے۔ اس کی اور میری باتوں میں سے بہت کچھ حذف کر دیا گیا۔ اس کا اندازہ راجا کو بھی ہوگا۔ بعض اوقات ٹی وی ڈراموں یا فلموں کی ڈبنگ کا تکنیکی معیار خراب ہوتا ہے تو صاف نظر آتا ہے کہ الفاظ کے مطابق لبوں کی حرکت نہیں ہے، بات یہ ہو گئی، لیکن کردار بولتا ہے، دکھائی دے رہا ہے، یا اس کے ہونٹ نہیں ہلے مگر آواز سنائی دے رہی ہے۔ یہاں بھی کچھ ایسا ہی مسئلہ رہا۔ میں نے جو کہا وہ مکمل ہے، جو سنا وہ نامکمل درج ہے۔ میں نے کہا، سب سے پہلے مجھے یہ بتا راجا کہ آج تاریخ کیا ہے، دن کیا ہے اور وقت کیا ہے؟ راجا نے کچھ کہا جو مجھے سنائی نہیں دیا۔ میں نے کہا، کتنا عرصہ ہو گیا مجھے اس قید میں؟ مجھے کچھ پتہ نہیں، مجھے تو لگتا ہے کئی سال بیت گئے۔ آخر مجھے کب اغوا کیا گیا اور میں کہاں ہوں، تو کہاں ہے؟ راجا نے کچھ زیادہ کہا مگر میں نے سنا۔ چھوڑ ان باتوں کو، ان سے کیا فرق پڑتا ہے؟ میں نے کہا، میں سمجھ گیا، تجھے بھی یہ بتانے سے روک دیا گیا ہے۔ خیر یہ بتا، تیری نور سے بات ہوئی تھی؟ ہاں، وہ لندن کے معاملات کو بہت اچھی طرح سنبھال رہی ہے۔ اس کے آگے سنائی نہیں دیا کچھ بھی، مگر میں نے ہونٹوں کی حرکت سے اندازہ کیا کہ اس نے کہا کہ اس سے ملا تھا۔ اس کا مطلب تھا کہ راجا نے درمیان میں ایک شکل لندن کا بھی لگا لیا تھا۔ اس نے فون پر نور کو سب بتانے اور وہاں کے حالات دیکھنے کے لیے خود جانا بہتر سمجھا۔ میں نے کہا، مجھے تجھ پر بھروسہ ہے راجا، آئندہ جو کرنا ہے تجھے کرنا ہے۔ رابعہ کے بارے میں واقعی یہ تصور بھی نہیں کیا جا سکتا تھا کہ وہ میرے خلاف اتنی بڑی سازش کر سکتی ہے، وہ بھی زہیب جیسے دشمن کے ساتھ مل کر۔ وہ پچھتائے گی۔ یہ سب راجا نے نہیں سنا ہوگا۔ اس کا چہرہ سپاٹ رہا، پھر اس نے کہا، دیکھ میری بات سمجھ، ایسا نہ ہو پھر یہ مہلت بھی نہ ملے، اس لیے کام کی بات کر، فضول کی باتوں میں وقت ضائع نہ کر۔ ٹھیک ہے راجا، ان کا مطالبہ ہے کہ میں سچ بدائی کی ساری جاگیر اور حویلی رابعہ کے نام کر دوں۔ تجھے ایسا ہی کرنا چاہیے فکے پتر، کوئی چیز تیری زندگی سے بڑھ کر نہیں۔ لیکن یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ سب ہو سکتا ہے رفیق، یہ بات سمجھ لے، مگر کیسے؟ انہوں نے تجھے سب کچھ تو سمجھا دیا تھا، اب میں اور کیا کہوں؟ میں راجا کی صورت دیکھتا رہا جس پر کوئی جذبات نہ تھے۔ مجھے یقین کرنا مشکل ہو رہا تھا کہ راجا بھی ایسی بات کر سکتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ عدالت میں میرا حاضر ہونا ضروری نہیں، خود عدالت میری خدمت میں حاضر ہوگی۔ وہ ٹھیک کہتے ہیں، ایسا ہی ہوگا۔ پھر میں کیا کروں؟ اس جال سازی میں تعاون کروں؟ اس میں کوئی جال سازی نہیں ہوگی، راجا بولا۔ میں نے کہا، یعنی وہ جو مجھ سے کاغذات پر دستخط کرانے اور میرے انگوٹھے لگوانے آئیں گے اصلی عدالتی اہلکار ہوں گے؟ یس، ساری کارروائی قانونی اور اصلی ہوگی، ورنہ اس کا فائدہ؟ راجا نے کہا، اس سے بعد میں چیلنج نہیں کیا جا سکے گا۔ نہیں، سچ بدائی میں اپنے حق کی ملکیت سے ہمیشہ کے لیے محروم ہو جائے گا۔ تیری جگہ لے گی رابعہ، لیکن کچھ نہیں، تو اسے ہر چیز گفٹ کرے گا۔ اس کے لیے حبہ کا قانون ہے۔ کوئی مجھ سے پوچھے گا کہ نہیں، کیا تم پاگل ہو گئے ہو جو ایسا کر رہے ہو، یا تم پر جبر ہو رہا ہے؟ قانون کے مطابق کوئی بھی شخص اپنی کوئی بھی چیز کسی کو دینا چاہے تو دے سکتا ہے، سوائے بیوی کے۔ راجا مسکرایا، اوکے، میں تیری بات مان لیتا ہوں۔ اس کے بعد؟ راجا نے کہا، اس کے بعد کیا؟ تو لندن میں رہے گا، کیونکہ تیرا وہاں بہت بڑا بزنس ہے اور نور ہے۔ اس بات کی کیا ضمانت ہے کہ مجھے لندن جانے کے لیے زندہ چھوڑ دیا جائے گا؟ مجھے یقین ایسا ہوگا، کیونکہ اس کے بعد کسی کو تجھ سے کوئی خطرہ نہیں، اور تو خود بھی محفوظ ہوگا۔ میں نے کہا، اور باقی سب؟ تو شہناز، سب کی اپنی زندگی ہے، جو پہلے تھی
ہم اسی کی طرف لوٹ جائیں گے۔ اور سچ بتائی ترقیاتی پروگرام کا کیا ہوگا، اس کے بارے میں کچھ سوچنا نہ تیرا کام ہے نہ میرا۔ مائیں مالکوں کے لیے میں کچھ نہیں کہہ سکتا، وہ جو چاہے کریں۔ یہ جو اتنا بڑا ہاسپٹل بن گیا تھا، راجا نے کہا، ہو سکتا ہے وہ چلتا رہے، اسکول بھی باقی رہے۔ میں اپنی اور شہناز کی بات کر سکتا ہوں کہ ہم سچ بدائی میں نہیں رہیں گے۔ تم کہاں جاؤ گے؟ اپنی اس دنیا میں جہاں سے ہم آئے تھے۔ میں صحافت کی طرف، ڈاکٹر شہناز اپنے کلینک میں جو بند پڑا ہے۔ ہماری فکر نہ کر، ہم ساتھ ساتھ ہیں اور زندگی بھر کے لیے۔ لیکن میرا اور تیرا ساتھ ختم۔ کیوں ختم؟ کبھی یہ ساتھ محض سچ بدائی کی وجہ سے تھا، اس سے پہلے نہیں تھا۔ جب نہ میں نے صحافی تھا نہ تو نواب۔ وہ وقت یاد کر جب میں چائے پینے کے لیے پیسے نہیں ہوتے تھے، ہم نے سڑکوں پر سگریٹوں کے ٹوٹے اٹھا کے بھی پیے۔ اب لندن اتنی ہی دور ہے جتنی دوری کیا چیز ہوتی ہے یار فکے پتر۔ پیدل جاؤ تو گجرانوالہ پہنچنے میں یا سائیکل پر پنڈی جانے میں بھی اتنا ہی وقت لگتا ہے جتنا ٹرین سے یا بس سے ملتان جانے میں۔ جہاز اتنی دیر میں لندن پہنچا دیتا ہے اور ہم پکڑ نہیں رہے۔ جہاز کا کرایہ افورڈ کر سکتے ہیں۔ میں نے آہستہ سے کہا، ہاں میں بھی آ سکتا ہوں اور تم دونوں بھی اپنی ہنی مون منانے۔ یار ہم جذباتی ہو گئے، راجا مسکرایا۔ ایسی باتیں کرنے کے لیے عمر پڑی ہے۔ میں نے ایک ٹھنڈی سانس لی۔ سچ بدائی کو ہم ایک رات کا خواب سمجھ کے فراموش کر دیں گے۔ ایک خواب پر ساری زندگی کا سودا کرنا کوئی عقل مندی نہیں۔ آدمی جو چاہتا ہے سب اسے نہیں ملتا۔ ہر خواہش پوری نہیں ہوتی، کیونکہ تقدیر پر کسی کا بس نہیں چلتا۔ زندگی کے روشن پہلو کو سامنے رکھ۔ تیرے اور میرے پاس بہت کچھ ہے جو اس ملک کے کروڑوں انسانوں کے پاس نہیں ہے۔ فضول لیکچر مت دے افلاطون کے بچے، یہ سب میں جانتا ہوں۔ میں نے تیری بات مان لی ہے، اس لیے میں نے قانونی کارروائی کا آغاز کرنے کا گرین سگنل دے دیا تھا۔ کیا مطلب؟ اخبار میں اطلاع عام کے عنوان سے نوٹس شائع ہو چکا ہے تیری طرف سے۔ میری طرف سے؟ ہاں۔ یہ کام وکیل کرا لیتے ہیں، اس لیے تیرا بقلم خود کہیں بھی حاضر ہونا ضروری نہیں۔ کیا ہے اس اطلاع عام میں؟ یہ ہے کہ تو اپنی تمام ملکیتی جائیداد اور جاگیر اپنی امزاد رابعہ شیرازی کوہبہ کو فراہم کر رہے ہیں۔ کسی کو اعتراض ہو تو مطلع کرے۔ اعتراض کون کرے گا؟ کب شائع ہوا تھا یہ نوٹس اور کس اخبار میں؟ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ اخبار کون سا تھا۔ عدالتوں میں قانونی ضرورت پوری کرنے کے لیے بعض وکیل کسی بھی نام سے اخبار کا کوئی ایسا ڈکلیریشن حاصل کر لیتے ہیں، ہفتے میں ایک بار یا 4 یا 8 صفحے چھپوا لیتے ہیں۔ اس میں یہی اطلاع عام کے اشتہارات ہوتے ہیں اور کچھ بھی نہیں۔ لیکن عدالت تسلیم کر لیتی ہے کہ قانونی ضرورت پوری کرنے کے لیے مدعا کو مشتہر کر دیا گیا ہے۔ کیا اس کی میعاد پوری ہو گئی جو اب کچھ دیر بعد آیا؟ لیکن نہیں ہوئی تو جو ہو جائے گی تو باقی کارروائی کے لیے تیار رہ۔ تجھ سے وکیل جہاں دستخط کرنے کو کہے۔ کون وکیل؟ ماجد خان، اس کا نام ہے ملک ارشد، وہی لندن میں تیرے قانونی معاملات کی دیکھ بھال کرتا ہے۔ میں بھونچا کے رہ گیا۔ ملک ارشد؟ وہ یہاں کیسے آیا؟ میں نے بلوایا اور نور نے بھیجا۔ وکیل اپنی فیس لیتے ہیں اور آنے جانے کا کرایہ۔ مجھے خوشی بھی ہوئی اور حیرانی بھی۔ رابعہ کا کوئی وکیل ہوگا؟ چند سیکنڈ بعد راجا نے کہا، ہاں اس نے فاروقی کو وکیل کیا ہے۔ میری خوشی ایک دم صدمے اور غصے میں بدل گئی۔ میں نے اسے کئی گالیاں دی۔ افسوس کے جذبات میں نے راجا کی صورت پر دیکھے تھے، لیکن میری دی ہوئی گالیاں سنسر کر دی گئیں کیونکہ اس کا چہرہ بالکل سپاٹ رہا۔ ہاں وہ میری صورت دیکھ کے ضرور سمجھ گیا ہوگا کہ میرے دلی جذبات کیا ہیں۔ کل تک وہ میرا دوست تھا اور اتنا ہی قابل اعتماد جتنا تو۔ آج وہ دشمن ہے۔ زندگی اسی کا نام ہے فکے پتر۔ مجھ پر بھی اتنا بھروسہ نہ کر، کوئی انسان فرشتہ نہیں ہوتا کہ شیطان کے بہکانے میں نہ آئے۔ اس بات کے جواب میں میرا تھپڑ دھارا۔ راجا مسکرایا اور اس نے اپنے ہاتھ سے ایک تھپڑ اپنے چہرے پر مار لیا۔ لے تیرا کام میں کر دیتا ہوں۔ اب ساری بات تیری سمجھ میں آ گئی ہے نا؟ تو اس کے خلاف کچھ نہیں کرے گا۔ کورٹ کا جو بھی نمائندہ، رجسٹرار یا جج تیرے پاس ان 2 وکیلوں کے ساتھ آئے گا، ان کے سامنے تو کوئی بکواس نہیں کرے گا۔ یہ سمجھ لینا کہ وہ تیرے پاس نہیں آئے تو ان کے سامنے پیش ہونے گیا ہے، کیونکہ ریکارڈ پر ایسا ہی ہوگا۔ میں نے دکھی دل سے کہا، ٹھیک ہے راجا، میں خود پر قابو رکھوں گا۔ ایسا کئی بار ہو سکتا ہے، تو اچھی طرح سمجھ دے یہ تیرے مفاد میں ہے۔ تیری زندگی سب سے اہم ہے، اس کا نہ کوئی مول ہے نہ قیمت۔ اگر لندن بزنس بھی تجھے بچانے میں کام آتا تو ہم دے دیتے۔ تیرے کون سے بھی بچے بھوکے مر جاتے؟ جو صلاحیت اور قابلیت تیرے پاس ہے وہ تجھ سے کون چھین سکتا ہے؟ اس سے تو پھر ایک نئی کامیاب زندگی بنا لیتا، لیکن ایسا کچھ نہیں ہوا۔ سچ بدائی کو اپنی زندگی کا صدقہ جان اس ہاتھ لے کے اس ہاتھ دے۔ یہ کون سی تیری ساری عمر کی کمائی تھی یا تو نے محنت سے بنائی تھی؟ فرض کر لے کہ لاٹری نکلی تھی مگر نمبر جعلی تھا۔ فیکے پتر، دماغ کی مت مار، دل کو قائل کر۔ مجھے اور کچھ نہیں کہنا۔ امید ہے تجھ سے بہت جلد ملاقات ہوگی۔ اپنا خیال رکھنا۔ اس سے پہلے کہ میں راجا کے انتہائی جذباتی انداز میں رخصت ہونے پر کسی رد عمل کا اظہار کرتا، اس کا چہرہ ٹی وی اسکرین سے غائب ہو گیا۔ میں پھر اکیلا ہو گیا ان تمام بے جان چیزوں کی طرح جو اس کمرے میں موجود تھیں۔ قیدی میں اور قید خانے کی دیواروں کی بے بسی میں کیا فرق ہوتا ہے؟ دونوں کا نہ کوئی رشتہ ہوتا ہے نہ اختیار۔ میں بہت دیر تک ٹی وی کو دیکھتا رہا۔ وہ سب جو میں نے دیکھا تھا اور سنا تھا بالکل خواب سحر کی طرح مجھے یاد تھا، میرے سامنے تھا۔ میں اپنی جگہ بیٹھا سوچتا رہا۔ راجا نے میرے خیالات کو ایک واضح سمت دے دی تھی۔ میرا ذہنی انتشار ختم کر دیا گیا تھا۔ صاف الفاظ میں مجھے بتا دیا گیا تھا کہ اب مجھے کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا۔ راجا اور میں ایک ہی تھے۔ جو اس نے کہا وہی تھا جو میں کرتا۔
لیکن ایک معاملہ طے ہو جانے کے بعد میرا ذہن جیسے آزاد ہو گیا تھا کہ آگے کی زندگی کے بارے میں سوچ سکے۔ ٹھیک ہے، اس معاملے میں میرا اختیار باقی نہ رہا تھا، چنانچہ میں نے رابعہ کے سامنے غیر مشروط طور پر ہتھیار ڈال دیے تھے، اس کے سوا چارہ بھی نہ تھا۔ لیکن اب میں کسی شکست خوردہ بادشاہ کی طرح سوچ رہا تھا۔ اس کی مثال ہمایوں سے دی جا سکتی ہے کہ جب شیر شاہ سے شکست کھانے کے بعد اس کی سلطنت چھن گئی تو وہ جان بچا کے ادھر ادھر پھرتا رہا اور سوچتا رہا کہ کس طرح اپنی کھوئی ہوئی حکومت واپس حاصل کرے۔ بالآخر ایران کے شہنشاہ تہماسپ نے اس کی مدد کی اور ہمایوں نے شیر شاہ جانشین کو نکال باہر کیا اور دوبارہ دلی کے تخت پر اقتدار حاصل کر لیا۔ اس کی ہمت کا نتیجہ تھا کہ مغل حکومت کا چراغ روشن رہا اور بعد میں اکبر اعظم، جہانگیر، شاہجہاں، اورنگزیب جیسے حکمران پیدا ہوئے۔ میں نے بازی ہار دی تھی، لیکن اس کا مطلب ہرگز یہ نہ تھا کہ میں نے ہمت بھی ہار دی۔ میرے دو دشمنوں نے اتحاد کر لیا تھا اور میرے سامنے اس کے سوا کوئی راستہ نہ چھوڑا تھا کہ میں اپنی ہار مان لوں۔ اگر کسی طرح میں اس قید خانے سے ان کے تمام شرائط بلا چون چرا قبول کرنے کے بعد زندہ نکلنے میں کامیاب رہا تو پھر یار زندہ صحبت باقی۔ دیکھتے ہیں کہ انگریزی محاورے کے مطابق آخر میں کون کس پر ہنستا ہے، آخری شکست کس کی ہوتی ہے۔ یہ تو باکسنگ کی طرز کے مقابلے کا آغاز تھا جس میں پہلا راؤنڈ یقیناً رابعہ یا زہیب حسن نے جیت لیا تھا، مگر یہ آخری راؤنڈ نہیں تھا۔ اب جنگ کے وہ اخلاقی اصول نہیں ہوتے جو پہلے ہوتے تھے۔ پہلے بھی مکروہ فریب کو حکمت عملی اسٹریٹجی کہا جاتا تھا۔ دشمن کو دھوکے میں مبتلا رکھنے کے لیے ہر چال چلی جاتی تھی۔ یہ ہو سکتا تھا کہ رابعہ اور زہیب نے مجھ سے جھوٹ بولا ہو، یہ سوچا ہو کہ پہلے رفیق کو اپنا کام نکلوانے کے لیے راضی کرو، اس بدائی سے دستبرداری پر راضی ہو جہاں ہم کہیں دستخط کر دیں، ہمارا اس یقین دہانی پر کہ اس کے بعد وہ لندن جانے کے لیے آزاد ہوگا۔ مقصد حاصل ہو جانے کے بعد ہم اسے مار دیں تو کوئی ہمارا کیا بگاڑ لے گا۔ اب مجھے امید کی ایک کرن نظر آنے لگی تھی جو روشن سے روشن تر ہوتی جا رہی تھی۔ محاورہ ہے کہ انسان غلطی کا پتلا ہے، چلاک سے چلاک مجرم غلطی کرتے ہیں اور پکڑے جاتے ہیں، جرنیل غلطی کرتے ہیں اور جنگ ہار دیتے ہیں۔ شاید ایک غلطی رابعہ اور زہیب سے بھی ہو گئی تھی۔ حد سے بڑھے ہوئے اعتماد کے باعث یا دشمنی کے اندھے پن میں انہوں نے مجھ سے اپنی بات منوانے کے لیے راجہ کو بیچ میں ڈالا تھا۔ شاید ان کا خیال ہوگا کہ میں قید و بند کی سختی سے گھبرانے والا نہیں ہوں، ایسا بہرحال نہیں تھا اور میں مر جانا قبول کروں گا، لیکن ان کی خواہش پر آنکھ بند کر کے صدبدائی سے دستبرداری کے دستاویزوں پر دستخط نہیں کروں گا۔ ایسا بھی نہیں تھا، مجھے اپنی زندگی عزیز تھی اور یہ بھی معلوم تھا کہ صدبدائی میرے احساسوں کا صرف نصف ہے، باقی نصف لندن میں محفوظ تھا۔ لیکن وہ بھی نہ ہوتا تو میری زندگی بے وقت نہ ہوتی۔ میرے پاس ہمت تھی، ذہانت تھی، جینے کی لگن تھی اور میرے کام آنے والی وہ ڈگریاں تھیں جن سے میں پھر لندن میں اعلیٰ ملازمت حاصل کر سکتا تھا اور ایک برطانوی شہری کی حیثیت سے دوبارہ اپنے پیروں پر کھڑا ہو سکتا تھا۔ میں صدبدائی کے لیے جان دینے والا نہیں تھا، مگر یہی اندازے کی غلطی رابعہ اور زہیب کے مستقبل کے لیے ایک چیلنج بن کے سامنے آ سکتی تھی۔ مجھ سے اپنی بات منوانے کے لیے انہوں نے راجہ کو آگے بڑھایا اور اب وہ بہت خوش ہوں گے کہ ان کی چال کامیاب رہی۔ انہیں اندازہ نہیں تھا کہ راجہ کیا چیز ہے۔ انہوں نے مجھے بھی انڈر ایسٹیمیٹ کیا اور میرے دست راست راجہ کو بھی۔ میں تو اس قید خانے میں سوچنے سمجھنے کی صلاحیت سے بھی محروم کر دیا گیا تھا، مگر راجہ کے دماغ نے کام کیا۔ ایک چیلنج کو سامنے رکھ کر دشمنوں کو اعتماد کے فریب میں مبتلا کیا۔ اس کا پہلا مقصد میری زندگی کا یقین حاصل کرنا تھا۔ میں یہ سمجھ سکتا تھا کہ اب میری زندگی کو خطرہ لاحق نہیں رہا۔ بد اخلاقی کرتے ہوئے دشمن نے مجھے مار دیا تو وہ خود بھی مارے جائیں گے، راجہ ان کی جان کو آ جائے گا اور انہیں کیفر کردار تک پہنچائے بغیر اس کا انتقام پورا نہیں ہوگا۔ اس نے ایک بہت گہری چال چلی تھی جو دشمن نہ سمجھ سکے۔ اس نے میرے لیے کسی مقام وکیل کی خدمات حاصل نہیں کی تھی، اس نے لندن سے ملک ارشد کو بلا لیا تھا۔ ممکن ہے رابعہ اور زہیب نے کہا ہو کہ اتنی دور سے وکیل بلانے کی کیا ضرورت ہے، یہاں بہت وکیل ہیں اور اب ماجد خان اس کے قانونی معاملات کو دیکھتے ہیں۔ راجہ نے کسی نہ کسی طرح ان سے اپنی بات منوائی کہ آج کل جو رفیق کا قانونی مشیر ہے اس کو رہنے دیا جائے، زیادہ سے زیادہ اس کے لندن سے آنے جانے کا کرایہ خرچ ہوگا، وہ کوئی بڑا خرچ نہیں، اور رابعہ زہیب نے ان کی بات مان لی۔ شاید یہ دوسری زیادہ بڑی غلطی تھی جو پہلی غلطی کا تسلسل تھی۔ خود مجھے معلوم نہ تھا کہ ارشد ملک کے پاکستان میں پریکٹس کرنے کا لائسنس تھا یا نہیں۔ وہ لندن میں پریکٹس کر رہا تھا اور وہاں پاکستانیوں کے کیس لیتا تھا۔ وہ برطانوی شہریت کے مسائل سے نمٹنے میں مدد کرتا تھا۔ ظاہر ہے اس کو وہاں کے امیگریشن قواعد و قانون سے زیادہ واقفیت ہوگی، پھر وہ یہاں قانونی معاملات میں میرا معاون و مشیر کیسے ہوگا؟ یہ سوال زہیب یا رابعہ کو کرنا چاہیے تھا جو انہوں نے نہیں کیا۔ ملک ارشد کا نام پاکستانی تھا، وہ مان گئے۔ میں جاگتا رہا اور سوچتا رہا، اگر ملک ارشد کے پاس یہاں پریکٹس کرنے کا لائسنس تھا تب بھی کوئی حرج نہیں، مجھے ایک اور گواہ ملے گا جو کہہ سکے گا کہ فلاں دن اور تاریخ کو نواب رفیق نے میرے سامنے بقائے ہوش و حواس دستخط کیے تھے۔ اب وہ کہاں ہیں؟ فریق ثانی بتائے۔ راجہ اور ملک ارشد مل کے رابعہ کی اور زہیب کی زندگی مشکل کر دیں گے، انہیں گھیر لیں گے اور قانون کی مدد سے ان کے گرد حلقہ تنگ کرتے جائیں گے۔ اس خیال نے مجھے بڑی خوشی اور طاقت دی، لیکن میں نے چہرے کے تاثرات سے کچھ ظاہر نہیں ہونے دیا کیونکہ میں کیمرے کی نگاہ میں تھا اور مجھے ڈر تھا کہ کہیں دور زہیب اور رابعہ کی نظر مجھ پر نہ ہو اور وہ مجھے خوش یا پر اعتماد نہ دیکھیں تو یہ اچھا ہے۔ میں پہلے کی طرح پریشان، فکر مند، شکست خوردہ اور معلول نظر آنے کی کوشش کرتا رہا۔ میں نے کھانا کھایا اور سو گیا۔ معلوم میں کتنی دیر بعد جگہ، کچھ دیر بعد مجھے کافی دی گئی۔ میرے ساتھ اب بہتر سلوک ہو رہا تھا۔
اس کا مقصد یہ بھی ہو سکتا تھا کہ جب وکیل اور عدالتی اہلکار مجھ سے دستخط کرانے آئے تو ملک ارشد کو میری ذہنی صحت کے ساتھ جسمانی حالت بھی ٹھیک لگے۔ یہ ناممکن تھا کہ میں اپنے دماغ کو پرسکون رکھ سکوں اور ان معاملات کے بارے میں نہ سوچوں جن کی وجہ سے میں یہاں قید تھا۔ اچانک مجھے ایک خیال آیا، ملک ارشد کو راجہ نے دیکھا نہیں تھا، پھر اسے زہیب نے یا رابعہ نے کہاں دیکھا ہوگا؟ یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ لندن سے آنے والا ملک ارشد نہ ہو۔ نور تمام صورتحال لندن پولیس کو بتائے اور وہ کوئی ایسا پلان دے کہ ملک ارشد بن کے کوئی اور آ پہنچے۔ میں ایک برطانوی شہری تھا، میری سلامتی کے لیے اسکاٹ لینڈ یارڈ حرکت میں آ جائے تو کچھ عجب نہیں، ان کے ایجنٹ ہر روپ دھار لیتے ہیں۔ اسکاٹ لینڈ یارڈ میں سارے برطانوی نہیں ہیں، ان میں ایشیائی بھی ہیں۔ یہ خیال اتنا سنسنی خیز تھا کہ عام حالات میں یقیناً میں اچھل پڑتا، لیکن میں نے خود پر قابو رکھا اور یہ طے کیا کہ اگر عین وقت پر میرے سامنے ملک ارشد کی جگہ کوئی اور نمودار ہوا تو میں کسی حیرت کا اظہار نہیں کروں گا، بلکہ جو بھی ہوا اسے ملک ارشد مان لوں گا۔ یہ بڑا تقویت دینے والا خیال تھا۔ ایسا لگتا تھا کہ دشمن کے حصار میں رکھنا پڑ چکا ہے۔ رابعہ اور زہیب کی سازش کا قلعہ اچانک ایک دھماکے سے مسمار ہو جائے گا، کیونکہ اس میں ایک ٹائم بم نصب کیا جا چکا ہے، جیسے ان کی لالچی اور کینہ پرور آنکھیں دیکھنے سے قاصر ہیں۔ دھماکہ آخری وقت میں ہوگا۔ یہ ہمارے خیالات بہت حوصلہ اور امید بڑھاتے تھے، اور رفتہ رفتہ یقین حاصل ہوتا جا رہا تھا کہ حالات میرے حق میں ہیں، اور زہیب نے جو سازش رابعہ کو پھانس کے میرے خلاف کی تھی وہ کامیاب ہو ہی نہیں سکتی۔ اول تو صدبدئی پر اپنی حکومت قائم کرنے کا خواب ایک خواب ہی رہے گا، وہ اس کا قبضہ حاصل نہیں کر سکیں گے۔ قبضہ بھی حاصل کر لیا تو وہ عارضی ثابت ہوگا۔ بلاخر ہمایوں کی طرح میری حکومت پھر مجھے مل جائے گی، اور یہ بھی نہ ہوا مجھے ان کو عبرت ناک سزا دینے کے لیے آزادی حاصل ہوگی۔ کھانے کے بعد سونے سے پہلے میں نے تصور میں راجہ کی آواز سنی، حوصلہ رکھ فیکے پتر اور اللہ پر بھروسہ رکھ۔ میں نے کہا راجہ تو دیکھنا، تیرا فیکا پتر اتنا اناڑی بھی نہیں ہے اتنا ان کے دشمنوں نے اسے سمجھ رکھا ہے۔ رانا رجب علی بڈھا شیر تھا، مگر اس کے منہ کو خون لگا ہوا تھا۔ اب مقابلہ جوان شیر سے جو چاہتا ہے کہ مجھے پہلا شکار کرے۔ مجھے یوں نکل جائے گا کچھ نہ بچے، لیکن میں اس کے گلے میں ہڈی بن کے اٹک جاؤں گا۔ اور یہ رابعہ مارے آستین جس سے میرا خون کا رشتہ تھا، اب اس کا خون مجھے معاف ہے۔ رات دن اس قید خانے میں کوئی تصور نہ تھا، ایک روشنی تھی جو ہر وقت جلتی رہتی تھی، اندر نہ دن کے اجالے کا پتہ چلتا تھا نہ رات کے اندھیرے کا۔ میں فیصلہ نہیں کر سکتا تھا کہ میں نے دن میں کھانا کھایا ہے یا رات کا۔ نیند آنے پر میں سو جاتا تھا تو یہ پتہ نہیں ہوتا تھا کہ میں کتنے گھنٹے بعد جاگا۔ میری آنکھ ٹی وی کی آواز سے کھلی، اس پر کوئی موسیقی کا پروگرام چل رہا تھا۔ یہ فلمی گانے تھے جو سی ڈی پر مجھے دکھائے جا رہے تھے۔ میں اٹھ بیٹھا، میں نے باتھ روم میں جا کے غسل کیا اور واپس آیا تو کھانا میز پر رکھا تھا۔ اب ٹی وی پر کوئی فلم چل رہی تھی۔ میرے جیلر میری تابعداری سے خوش ہوئے تھے اور میں تفریح فراہم کر رہے تھے۔ وہ چاہتے تھے کہ میں ایزی ہو جاؤں اور جب وکیل آئے تو میں اسے نارمل لگوں، یہ احساس نہ ہو کہ مجھ پر کسی قسم کا ذہنی یا جسمانی تشدد ہوا تھا۔ اچانک فلم رک گئی اور ٹی وی پر رابعہ کا چہرہ میرے سامنے آ گیا۔ کیسے ہو کزن؟ میں نے تلخی سے کہا جیسے تم دیکھ رہی ہو۔ تم نے راجہ کی بات مان کے ہوش مندی کا ثبوت دیا، بے ہوشی کی اذیت سے گزرنے کے بعد، اور میں کیا کر سکتا تھا؟ میری جگہ تم ہوتی تو کیا کرتی؟ وہی جو تم نے کیا۔ میں نے دل ہی دل میں کہا وہ وقت میری جان بہت دور نہیں ہے جب تمہارے لیے بھی فیصلے کی گھڑی آئے گی، تم بھی وہ سب دیکھو گی اور بھگتو گی، چل اس سے کہیں زیادہ جو میں نے بھگتا۔ اچانک اس نے سوال کیا، میرے لیے تمہارے دل میں جذبات کیا ہیں کزن؟ میں چونک پڑا۔ چونکنے کی وجہ اس کا لہجہ تھا، جس میں نفرت کینہ یا دشمنی نہیں تھی، ایک نرم صلح جو دوستانہ انداز تھا۔ میں محتاط ہو گیا، ضرور یہ اس کی نئی چال ہے، وہ کوئی ڈرامہ کرنا چاہتی ہے۔ میں نے کہا کہ تم کیا سننا چاہتی ہو مجھ سے؟ میں سچ سننا چاہتی ہوں۔ میں نے کہا تم بہت بے وقوف ہو رابعہ، کیا میں سچ بول سکتا ہوں؟ اور بالفرض محال میں سچ بول دوں تو وہ سچ کیا ہوگا؟ مجھے معلوم ہے تمہارے جذبات کیا ہوں گے۔ تم نفرت کرتے تھے پہلے بھی، اب یہ نفرت کہیں زیادہ ہوگی۔ پہلے میں تم سے بھی کبھی نفرت نہیں کی، ورنہ میں تمہارا اتنا خیال کیوں رکھتا؟ ہاں نفرت تمہارے دل میں ضرور تھی، جس کا تم نے بارہا اظہار بھی کیا۔ اگر میں کہوں کہ وہ نفرت نہیں تھی، محبت تھی کزن، تم کچھ بھی کہہ سکتی ہو، تم نہ مانو، مگر یہ جھوٹ نہیں ہے۔ اس کا لہجہ انتہائی جذباتی اور کسی حد تک رومانٹک تھا۔ میں نے ہاتھ جوڑ کر کہا رابعہ، میں نے تمہاری ہر بات مان لی ہے، جو تم نے کہا وہ کیا۔ اب یہ نیا ڈرامہ کس لیے؟ جو ڈائلاگ مجھ سے سننا چاہتی ہو اس کا اسکرپٹ مجھے بھی بھجوا دو، میں بول دوں گا۔ وہ کچھ دیر مجھے دیکھتے رہی، پھر اس کا چہرہ میرے نظر سے اوجھل ہو گیا۔ نہ جانے کیوں میں اپنے اشتعال کے جذبات پر قابو پانے میں ناکام تھا۔ میں نے اسے دل ہی دل میں 1001 گالیاں دی، عہد کیا کہ موقع ملا تو میں اسے تڑپا تڑپا کے ماروں گا۔ خیر یہ ایک جذباتی عہد تھا، غصے کی بات تھی، وقت آنے پر شاید میں رابعہ کو قتل بھی نہ کر پاتا، اسے معاف کر دیتا۔ اس معاملے میں مجھے اپنی کمزوری کا علم تھا۔ آخر رابعہ مجھ سے چوہے بلی والا کھیل کیوں کھیل رہی ہے؟ میں نے ایسا دیکھا نہیں تھا، مگر سنا تھا کہ مارنے سے پہلے بلی بہت دیر تک چوہے کے ساتھ کھیلتی ہے۔ رابعہ مجھے گالیاں دیتی، میری تذلیل اور تحقیر کرتی تو مجھے نہ حیرانی ہوتی، نہ صدمہ، اور نہ غصہ آتا ہے کہ یہ کیا تماشا ہے۔ پانی پی کے میں خود کو پرسکون کر چکا تھا جب رابعہ اچانک اندر آ گئی۔ جس چیز نے مجھے حیران کیا وہ اس کا لباس اور میک اپ تھا۔ وہ انتہائی فیشنیبل بلکہ ہیجان انگیز لباس میں تھی، اور اس نے آرائش حسن میں بھی بڑی محنت کی تھی۔ وہ بڑی نزاکت اور ادائے دلربائی کے ساتھ اندر آئی اور کچھ فاصلے پر رک گئی۔ اس کے لبوں پر بڑی دوستانہ مسکراہٹ تھی۔ سچ کہو کزن، کیسی لگ رہی ہوں میں؟ اس نے ایک ہاتھ کمر پر رکھ کر بڑی ادا سے کہا۔ میں نے خود کو پرسکون رکھنے کا عہد کر لیا، چنانچہ میں خاموشی سے اس کا جائزہ لیتا رہا۔
پھر جو بات میں نے کہی وہ خاصی فاحش تھی، لیکن اس کو شریفانہ انداز میں یوں بیان کیا جا سکتا ہے کہ تم کسی بھی مرد کے لیے حسین اور پرکشش ہو۔ وہ میرے سامنے کرسی پر بیٹھ گئی۔ امنی بات بتاؤ، کیا میں تمہیں اپنے ماں باپ کی قسم دوں؟ میرا ہاتھ اس پر گلاس پھینک کر مارنے کے لیے اٹھا اور رک گیا۔ تم کیوں جاننا چاہتی ہو؟ اس نے کہا، مجھے پتہ ہے کہ میں خوبصورت ہوں، ایسا نہ ہوتا تو ایک کے بعد دوسرا چاہنے والا نہ ملتا۔ میں نے تلخی سے طنز کیا۔ چاہنے والا؟ ہاں، پہلے وہ تھا جس کی بہن کے ساتھ تم نے زیادتی کی تھی، پھر اس نے مجھ سے شادی کی تو تمہارا بدلہ لینے کے لیے، مگر محبت کا اظہار تو اس نے بھی بھرپور کیا تھا۔ پھر شہزاد نے بھی مجھے محبت کا یقین دلانے کے لیے زمین آسمان ایک کر دیے تھے۔ جھوٹا تھا وہ بھی۔ زہیب تو سچا ہے، میں نے کہا۔ وہ بولی، نہیں، سب نے اپنی اپنی غرض کے لیے محبت کا کھیل رچایا اور میں نے یقین کر لیا۔ رابعہ، آخر کیا چاہتی ہو تم؟ کیوں بتانے آئی ہو یہ سب مجھے؟ کیا مجھ سے کیا چھپا ہوا ہے؟ کوئی بات ہے جو مجھے نہیں معلوم؟ اس نے ایک گہری سانس لی۔ ہاں، ایک بات تمہیں معلوم نہیں ہے کہ میری نفرت میں بھی محبت چھپی ہوئی تھی۔ میں نے تلخ لہجے میں کہا۔ بولتی رہو، میں سن رہا ہوں۔ میرا خدا گواہ ہے کہ یہ جھوٹ نہیں ہے کزن، میرے دل میں تمہاری محبت تو بچپن سے ڈال دی گئی تھی۔ ایک بیج بو دیا گیا تھا جو اگنے کے بعد بڑھتا رہا۔ تمہاری مجھ سے غیر اعلانیہ منگنی تھی، یہ طے تھا کہ بالآخر ہماری شادی ہوگی۔ ایک لڑکی کا دل کا حال نہیں سمجھ سکتے تم؟ میں نے تو صرف تمہیں اپنے خیال میں بسا لیا تھا، ساری عمر کے لیے اپنا مان لیا تھا کہ تم صرف میرے ہو۔ جب تم ملک سے باہر گئے تھے تبھی مجھے فرق نہیں پڑا تھا۔ میں سمجھتی تھی کہ تم واپس آؤ گے تو وہی ہوگا جو طے ہے، جو ایک طرح سے میرا اور تمہارا مقدر ہو چکا ہے، نوشتہ تقدیر جسے بدلا نہیں جا سکتا۔ تم پاگل ہو، یہ میں جانتا ہوں۔ وہ بولتی رہی۔ تمہاری فریال سے محبت پہلا صدمہ تھا، وہ میں نے برداشت کیا، اس لیے کہ میں طے کر چکی تھی کہ اگر اس شادی کی نوبت آئی تو میں فریال کو جان سے مار دوں گی۔ مسکراؤ مت، میں واقعی سے قتل کر دیتی، مگر اس کے بعد آگے نور جہاں، عذاب جاں، اس کے لیے بھی میرے وہی جذبات تھے۔ اب سنا ہے کوئی نور ہے لندن میں، اسے بھی قتل کرا دو، تم سب کچھ کر سکتی ہو۔ اس کی نظریں مجھ پر جمی رہیں۔ دیکھو، تم نے مجھے کیا سمجھا، میری تذلیل کی، میرا حق چھینا، جو بھی کیا میں سب بھول سکتی ہوں۔ میں کیا کروں اپنے دل کا کہ میں تم سے نفرت نہیں کر سکتی؟ میں نے ایک زہریلا کہکا لگایا۔ واہ کزن، کیا کچھ تم میرے ساتھ کر رہی ہو، محبت میں کر رہی ہو؟ وہ بولتی رہی۔ میں تمہارے سامنے اپنی تذلیل کرانے آئی ہوں، اپنے اعتراف سے کوشش اور امید نے کبھی نہیں چھوڑی تھی میں نے، اسے آخری کوشش سمجھ لو۔ جاؤ رابعہ، تمہاری قید میں ساری سختی جھیل کے میں عقل سے محروم نہیں ہوا، مجھے بیوقوف بنا کے تمہیں کیا ملے گا؟ اس کی آنکھوں کی نمی آنسوؤں میں ڈھل گئی۔ میں اپنے مرے ہوئے ماں باپ کی قسم کھا کے کہتی ہوں رفیق، بکواس بند کرو اور جاؤ۔ میں چلایا۔ میری بات سنو پلیز، تم کیا سمجھتے ہو؟ میں بھی زہیب کو چاہتی ہوں، کیا میں سمجھتی نہیں کہ اس کی محبت کا مقصد کیا ہے؟ اور میں نے خدا نخواستہ اس سے شادی کر لی تو میرا انجام کیا ہوگا؟ میں بھونچا کے رہ گیا۔ تم یہ سمجھتی ہو؟ پھر بھی اس کے آنسو بہتے رہے۔ میں نے یہ سب تمہیں پانے کے لیے کیا۔ بے وقوف زہیب نے مجھے نہیں بنایا، میں نے اسے بنایا۔ وہ نہیں جانتا کہ اپنا مقصد حاصل ہوتے ہی میں اسے خارش زدہ کتے کی طرح پتھر مار کے بھگا دوں گی۔ اگر یہ سب اسے معلوم ہو جائے پھر کیا؟ اب وہ میرا کیا بگاڑ سکتا ہے؟ میں نے کہا تمہارا مقصد صرف ست بتائی پر قبضہ حاصل کرنا تھا، یہ کام میں اکیلے نہیں کر سکتی تھی۔ یہ خواب میں نے اس کی آنکھوں میں ڈالا کہ اگر وہ ست بتائی میرے نام کرا دے تو میں اس سے شادی کر لوں گی، پھر یہ دونوں جاگیریں مل کے ایک بہت بڑی ریاست بن جائیں گی جس پر ہماری حکومت ہوگی۔ وہ مجھے محبت کا خواب دکھاتا رہا اور اپنے خواب دیکھتا رہا۔ دل ہی دل میں وہ میری بے وقوفی اور اپنی ہوشیاری پر ہنستا ہوگا۔ اس نے بہت پہلے فیصلہ کر لیا ہوگا کہ مجھ سے شادی کے بعد مجھے کب اور کیسے ٹھکانے لگایا جائے گا۔ یہ کام اس کے لیے مشکل بھی نہیں، اس کے باپ دادا کرتے آئے ہیں، پھر اس کے سوا کون اس کی بہت بڑی ریاست کا مالک ہوگا؟ میری جیسی بیویاں تو پاؤں کی جوتی ہوتی ہیں جو آدمی بدلتا رہتا ہے، عورت ان کے لیے ایک کھلونا ہے۔ وہ کسی مزارے کی بیوی، بہن اور بیٹی ہو یا زر خرید، طوائف اور داشتہ، کسی سے کچھ عرصہ دل بہلایا پھر پھینک دیا، کسی کو بخش دیا۔ وہ ایک تیر سے 2 شکار کر رہا تھا بلکہ 3۔ وہ تمہاری بہن کی عزت پر شب خون مار رہا تھا، تمہاری جاگیر چھین رہا تھا اور تمہیں اپنے انتخابی مارکے سے باہر کر رہا تھا۔ کیا اب بھی تم کہو گے کہ میں بیوقوف ہوں؟ بین دم بخود بیٹھا ہے، اس کی ناقابل یقین باتیں سن رہا تھا۔ ہاں رابعہ، تم بیوقوف ہو، تمہاری کیا مجال یا اوقات کہ تم رانا کا دشمنی مول لے سکو۔ وہ عام سانپ نہیں، اژدہا ہے، اژدہا۔ میں کہاں اس کا مقابلہ کر سکتا تھا؟ اگر قسمت ساتھ نہ دیتی، میرے ساتھ دوست تھے، ہمدرد تھے، پھر عقیدت مند ہو گئے، عبداللہ جان اور شامی بادشاہ جیسے۔ تم انکار کر کے تو دیکھو تمہارا ساتھ دینے والا کون ہوگا۔ اس لیے تو میں آئی ہوں تمہارے پاس، تم میرا ساتھ دو۔ یہ ریاست کچھ نہیں، تمہارا مطلب اب ایسا ہو کہ مہارانی تم بنو، میں تمہاری جگہ لے لوں، ریاست تمہارے نام پر، میں تمہارا غلام؟ ہرگز نہیں، بالکل نہیں۔ وہ چلائی۔ سب کچھ تمہارا ہی رہے گا جب میں تمہاری ہوں، تم میری نہیں ہو۔ خدا نہ کرے ایسا ہو، اتنے سنگ دل نہ بنو، ذرا سوچو، عقل سے کام لو۔ یہ ریاست، جاگیر، حویلی سب اسی طرح تمہارا رہے گا جیسے آج ہے، بس مجھے بھی حق کی ملکیت میں شریک کر لو، مجھے مالکن کا درجہ دے دو، میرا نام کچھ نہ کرو، اپنا نام مجھے دے دو تاکہ میں رابعہ رفیق ہو جاؤں۔ میں پلک جھپکائے بغیر اسے دیکھتا رہا۔ تم کہہ رہی ہو میں شادی کر لوں تم سے، اور اسی لیے تم اتنا بند سور کے آئی ہو؟ رفیق، آخر اس میں حرج ہی کیا ہے؟ میں تمہیں وہ سب واپس دے رہی ہوں جو تمہارا ہے،
خود کو بھی تمہارے قدموں میں ڈال رہی ہوں، پھر آخر میں تمہارے لیے اتنی ناقابل قبول کیوں ہوں؟ میں نے اس کے لیے دل میں بہت ترس محسوس کیا۔ آخر تم سمجھتی کیوں نہیں؟ افسوس بیوقوف لڑکی، تم اپنے ساتھ میری زندگی بھی تباہ کرنے کے در پہ ہو، تم میری محبت کو نہیں دیکھ رہے ہو۔ وہ چلائی، یہ جو کچھ تم نے کیا اور کر رہی ہو اسے محبت کہتے ہیں؟ میں نے زہر آلود لہجے میں سوال کیا۔ یہ آخری طریقہ تھا میرے لیے اور آج میں خود تمہیں سب بتانے آ گئی ہوں۔ وہ پھر رونے لگی۔ رابعہ، تم جھوٹ بول رہی ہو، تم کو صرف میری محبت نہیں جاگیر کی ملکیت بھی چاہیے، وہ تمہاری وجہ سے ہوگی، میں تمہارے ساتھ اس کی مالک کہلاؤں گی، لیکن تم کو معلوم ہے میں شادی صرف نور سے کروں گا اور کسی سے نہیں، خواہ اس کی قیمت تمہیں صد بدائی کی ملکیت سے محرومی کی صورت میں چکانی پڑے۔ محبت کی کوئی قیمت نہیں ہو سکتی، مجھ سے پہلے لوگوں نے اس سے کہیں زیادہ قیمت ادا کی۔ ایڈورڈ ہشتم نے ایک معمولی بیوہ عورت مسز سیمپسن کے لیے برطانیہ کی سلطنت سے محرومی قبول کر لی تھی، کیونکہ شادی وہ صرف شاہی خاندان میں کر سکتا تھا۔ اس نے اپنے آنسو صاف کیے اور کچھ دیر مجھے دیکھتی رہی۔ احساس ذلت سے اس کا رنگ زرد پڑ گیا۔ میں جان تو نہیں دوں گی تمہارے لیے۔ پھر کیا میری جان لوگی؟ میں نے تن سے کہا۔ ایک آخری قربانی میں دے سکتی ہوں جو کوئی عورت نہیں دے سکتی۔ تم نور کو نہیں چھوڑ سکتے نا؟ چلو تم اس سے بھی شادی کر لو، میں سوکن بھی قبول کرنے کے لیے تیار ہوں۔ میرا دماغ گھوم گیا۔ یا میرے خدا، یہ تو نے مجھے کس عذاب اور کس آزمائش میں ڈال دیا ہے؟ ایسے میں دوسری بات سن رہا ہوں۔ یہی علیشیا نے کہا تھا، یہی رابعہ کہہ رہی ہے۔ ان کے دل دو حصوں میں بٹے ہوئے ہیں۔ ترازو کے دو پلڑوں میں محبت ہے، ایک میں میری، دوسرے میں دنیا کی دولت و جائیداد، وہ کسی کو چھوڑنا نہیں چاہتی۔ ان میں ایک انتخاب کا حوصلہ نہیں ہے، انہیں ایک ساتھ دونوں چاہیے۔ پاگل لڑکیاں، ان کی سمجھ میں کیوں نہیں آتا کہ زمین کی تقسیم ہو سکتی ہے، سونا چاندی گھر جائیداد سب تقسیم ہوتے ہیں، محبت کیسے تقسیم ہو سکتی ہے؟ اور یہ کیسی محبت ہے جو کمپرومائز کی اذیت کو قبول کرتی ہے اور ذلت کو بھی؟ کیا انہیں معلوم نہیں کہ ایک نیام میں دو تلواریں رہ سکتی ہیں، ایک دل میں دو عورتیں اور ایک گھر میں دو بیویاں نہیں رہ سکتی، خواہ وہ گھر کوئی جھگی ہو یا محل؟ اس نے کہا۔ اب کیا سوچ رہے ہو؟ یہی کہ تمہارا انجام کیا ہوگا بے عقل لڑکی؟ ہر صورت میں تباہی، زہیب بھی تمہیں تباہ کر دے گا۔ تم مجھے بچا سکتے ہو، بچانا نہیں چاہتے۔ بچانا ضرور چاہتا ہوں، لیکن اس طرح نہیں کہ خود بھی تباہ ہو جاؤں۔ نہ خدا ملا، نہ وصال صنم، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے، میرے ہاتھ کچھ نہیں آئے گا سوائے پچھتاوے کے۔ میں نور کو کھو دوں گا، ایسی ذلت والی شرط پر وہ میری نہیں ہو سکتی۔ یہ سراسر جھوٹ تھا۔ جب وہ نور جہاں تھی تب سے نور کا ایک ہی موقف تھا، اس کی محبت غیر مشروط ہے۔ میں اس سے شادی کروں نہ کروں، کسی اور سے کر لوں، اسے اعتراض نہیں، بس میں سے نہ چھوڑوں، اسے اپنے سے جدا نہ کروں۔ لیکن خود میں اتنا بے ضمیر اور بے غیرت نہیں تھا کہ صد بدائی کا حق ملکیت برقرار رکھنے کے لیے شادی رابعہ سے کر لوں اور نور کو بدستور اپنے ساتھ رکھوں، عام الفاظ میں داشتہ بنا کے، لندن میں گرل فرینڈ کا معزز نام دے کر۔ میں نے رابعہ کو سمجھانے کی کوشش کی، دیکھو رابعہ، صرف اپنے بارے میں سوچو۔ فرض کرو میں بھی تمہارے ساتھ کوئی چال چلوں، ابھی تم سے شادی پر رضامند ہو جاؤں اور جب معاملات پوری طرح میرے کنٹرول میں آ جائیں تو میں تمہیں طلاق دے دوں، تم کو مروا دوں۔ مجھے بہت افسوس ہے کزن، تم سارے مرد ہم عورتوں کے بارے میں اپنی رائے پر قائم ہو، بڑی بے شرمی سے، جس کو تم مستقل مزاجی کہو گے، تمہارے نزدیک ہم ناقص العقل ہیں، بیوقوف ہیں، ایسا تم ثابت کر رہی ہو۔ میں نے غیر سنجیدگی سے کہا، ایسا تم کہہ رہے ہو کہ اتنی معمولی سی بات ہر عورت نہیں جانتی کہ اس کا ازدواجی مستقبل مرد کے لبوں سے نکلنے والے 3 الفاظ کے کچے دھاگے سے لٹکتا رہتا ہے، جب وہ غصے میں بھی کہہ سکتا ہے، نشے میں بھی اور بغیر کسی وجہ کے بھی۔ حقیقت ایسی نہیں ہے، لیکن میں نے اسے بھی نظر انداز نہیں کیا تھا۔ تم ایسا نہیں کر سکتے۔ اگر تم مجھے قبول کرو گے تو مجھ سے علیحدگی صرف ایک صورت میں ممکن ہوگی، میں مر جاؤں یا مجھے مار ڈالو، مطلب یہ ہے کہ مروا دو۔ تو یہ میں بیان حلفی کی صورت میں اپنے وکیل کے پاس اور ایک بینک لاکر میں رکھوا دوں گی کہ میری اچانک موت یا گمشدگی کی صورت میں تمام تفتیش نواب رفیع مشرازی سے کی جائے کہ اس نے مجھے کب کیسے قتل کیا اور میری لاش کہاں غائب کی۔ واہ کیا ہوشیاری ہے اور کیا دلداری ہے۔ وہ بولتی گئی رہی، طلاق دے کر دودھ کی مکھی کی طرح باہر نکال پھینکنے کے بعد تو میرا حق مہر وہی ہوگا جو میں آج تم سے مانگ رہی ہوں، صد بدائی کی ساری جائیداد حویلی، جو تم کو دینا ہی پڑے گا۔ قانونی طور پر پاکستان کی عدالت میں عورت کا یہ حق تسلیم کیا جاتا ہے۔ آئی بات سمجھ شریف میں کزن؟ بہت اچھی طرح میں نے سر ہلایا۔ پھر چلو میں مہلت دیتی ہوں تمہیں، سوچ لو۔ وہ اٹھی، نہیں کزن، مجھے کسی مہلت کی ضرورت ہی نہیں، کیونکہ میرے ذہن میں کوئی کنفیوژن نہیں۔ میرا جواب وہی رہے گا، خواہ میری ساری عمر اسی زندان میں سڑتے گزر جائے، تو مجھے فقیر محتاج کر دو یا قتل کرا دو، میری زبان سے اقرار کا لفظ نہ نکلے گا۔ ٹھیک ہے، اس نے بڑی مشکل سے کہا۔ میں اس آخری ذلت کے لیے تیار ہو کے آئی تھی، میں اپنی کمزوری تم سے چھپانا نہیں چاہتی تھی، اس لیے میں نے یہ جوا کھیلا اور ہار گئی۔ اس کا افسوس ضرور ہوگا مجھے، لیکن تم بھی اس چیز پر کیسے خوش ہو سکتے ہو جس میں تم نے سب یہاں کچھ ہار دیا، اپنے خواب بھی۔ محبت خریدی نہیں جا سکتی رابعہ شرازی، اور اس میں کیا گھاٹا اور کیا منافع یہ تم نے بھی جان لیا ہوگا۔ اب معاملات اسی طرح فائنل ہوں گے جیسے راجہ نے تمہیں بتایا تھا، اس نے اسپاٹ لہجے میں کہا۔ میں کہنا چاہتا تھا کہ اب کوئی کسی کا کزن نہیں، ہمارے درمیان صرف دشمنی کا رشتہ ہے، یہ لڑائی شروع ہو چکی ہے۔
اب دیکھو قسمت کس کو فتح کا احساس دیتی ہے اور کسے شکست کی ذلت۔ ویسے جنگ صرف تباہ کرتی ہے، ہارنے والے کے ساتھ جیتنے والے کو بھی۔ لیکن میں نے کچھ نہیں کہا۔ یہ احساس رابعہ کو ابھی سے ہو گیا تھا کہ میں ہار کے بھی جیت گیا اور اس کی جیت میں بھی ہار کا پہلو شامل ہے۔ اس زندان سے رہائی کی قیمت ادا کرنے کے بعد مجھے ابھی مستقبل کی زندگی کو نئے سرے سے منتظم کرنا تھا۔ نور اس زندگی میں شامل تھی، لیکن میرے مستقبل کے پلان اور میری ترجیحات بدل گئی تھی۔ اب سچ بتائی ترقیاتی منصوبہ میرے ماضی کا حصہ ہوا۔ میرے مستقبل کے مقاصد میں اب ایک انتقام بھی ہوگا۔ میں لندن کے بزنس کو اس مقام تک لے جانے کے لیے دن رات ایک کروں گا کہ دیکھنے والے کہیں کہ میں نے سچ بدائی کو چھوڑا تو اس سے کہیں زیادہ پا لیا۔ رابعہ نے زندگی گنوائی، یہ میری زندگی کی کہانی میں ایک نیا موڑ ثابت ہو سکتا تھا، لیکن میں جس راستے پر چل رہا تھا اس پر ثابت قدمی سے چلتا رہا۔ اپنے فیصلے پر میں بہت مطمئن تھا، لیکن میں اطمینان میں ایک خوف کا عنصر بھی شامل ہو گیا تھا۔ زخم خوردہ ناگن تو پہلے ہی تھی کہ اب رابعہ مجھے واقع ڈس لے گی، ڈپریشن کی انتہا کو پہنچ کے وہ کچھ بھی کر سکتی ہے، اور اس کے دماغ میں یہ سما گئی کہ آج اس آخری کوشش کی ناکامی کے بعد ہر جیت بیکار ہے، تو وہ اپنے ساتھ میری جان لینے کا فیصلہ بھی کر سکتی ہے۔ تو نہیں تو میں بھی نہیں۔ 150 سال بعد پھر سچ بدائی کی منحوس جائیداد اور جاگیر کا وارث کوئی نہیں رہتا تو نہ رہے۔ اب اس خاندانی قبرستان میں ایک کا نہیں 2 قبروں کا اضافہ ہوگا۔ یہ بڑا پریشان کرنے والا خیال تھا۔ وہ خواب آباد دوا کی جگہ میرے کھانے میں ہلاکت آفرین زہر ملا کر خود بھی وہی زہر کھا سکتی تھی۔ یہ بڑی عجیب صورتحال تھی۔ رابعہ مسلسل ہارتی چلی جا رہی تھی اور خود اپنی نظر میں گر رہی تھی۔ اگر میں اس کی نظر سے دیکھتا، میرے لندن سے لوٹ کر آنے کے بعد اس کی زندگی میں ایک کے بعد دوسری شکست اور محرومی کے سوا کچھ نہ تھا، اور ناکامیوں کے اس تدلل سے نکلنے کی وہ جتنی کوشش کرتی تھی اتنی ہی اس میں اتر جاتی تھی۔ پہلے میں نے بحیثیت نامزد شوہر اسے قبول کرنے سے انکار کیا، پھر یکے بعد دیگر اس کی ماں اور باپ اس کا ساتھ چھوڑ گئے۔ اس کا ذمہ دار وہ مجھے سمجھتی تھی، وہ میرے رحم و کرم پر رہ گئی تھی۔ مانگنے کے باوجود اس نے اپنا حق نہ ملا۔ میرے دل سے ایک عورت کی محبت کا دور حکومت ختم ہوا، تب بھی جگہ نہ ملی، اس کی جگہ دوسری عورت آ گئی، پھر تیسری۔ یہ اس نے آخری چال چلی تھی۔ وہ میرے دشمنوں سے مل گئی تھی اور اس نے زبردستی مجھے حاصل کرنا چاہا تھا۔ اب وہ مجھے یہ بتانے آئی تھی کہ میں اس کو اپنا لوں تو وہ محبت میں شراکت کے لیے بھی تیار ہے، لیکن اپنی دانش میں اس نے میرے لیے انکار کی گنجائش نہیں چھوڑی تھی۔ میں نے پھر بھی انکار کر دیا تھا۔ وہ ایک بار پھر ذلیل ہو کے خالی ہاتھ لوٹ گئی۔ یہ آخری بازی بھی ہار گئی۔ صورتحال واقعی خطرناک ہو گئی تھی۔ رابعہ نے اپنی عقل اور ہمت کے مطابق جو گڑھا میرے لیے کھودا تھا خود اس میں گر گئی تھی۔ وہ پورے یقین کے ساتھ آئی ہوگی کہ سچ بدائی کو بچانے کے لیے میں اسے قبول کر لوں گا۔ میں نے دونوں کو ٹھکرا دیا تھا کیونکہ میرے عزائم کچھ اور تھے۔ اب رابعہ کے پاس نہ جانے رفتن نہ پائے ماندن والی صورتحال تھی۔ آگے کنواں پیچھے کھائی۔ وہ اپنے پلان پر عمل کرے تو زہیب جیسا دشمن سامنے، اسے پورا یقین ہوگا کہ جب میں اسے قبول کر لوں گا تو یہ دشمن خود مایوس ہو کے پیچھے ہٹ جائے گا، لیکن اب وہ اس کو بتائے گی کہ صورتحال اس کے بالکل برعکس ہے۔ جو وہ سمجھ رہا تھا اسے تو محض استعمال کیا گیا تھا، ورنہ رابعہ کا نہ پہلے اس سے شادی کا ارادہ تھا نہ اب ہے۔ وہ سمجھتی ہے کہ اس میں آگے چل کے کیا ہوگا۔ رابعہ کا یہ اعتراف یا اعلان زہیب کے منہ پر تھوکنے کے بعد تماچا مارنے کے برابر ہوگا۔ وہ بھی ایک عورت کے ہاتھوں اس کا سارا پلان ریت کے مہر کی طرح بکھر جائے گا۔ سچ بدائی پر قبضہ کے سارے خواب چکنا-چور ہو جائیں گے اور اسے شدت سے بیوقوف بنانے جانے کا احساس ہوگا۔ وہ بھی اس پر ہنسیں گے جو اس نے بتایا ہوگا کہ بس اب تھوڑے دن کی بات ہے۔ پہلے تو اس عورت رابعہ کو کچھ دن رکھیں گے دل لگی کے لیے، وہ اتنی بری بھی نہیں، پھر سچ بتائی جہیز میں لا رہی ہے، بعد میں دیکھیں گے اس کا کیا حال کیا جائے۔ اب رابعہ اکیلی ہوگی، مقابلے پر ہوں گے چاروں طرف دشمن ہی دشمن، ایک طرف زہیب حسن، دوسری طرف میں، تیسری طرف راجہ اور میرے سارے دوست مددگار، چوتھی طرف مجھے سپورٹ کرنے والے شامی بادشاہ عبداللہ جان اور سچ بدائی کے سارے حامی۔ یہ ناممکن ہوگا کہ وہ اکیلی سب کا مقابلہ کر سکے۔ میرے انکار نے بڑی خطرناک صورتحال پیدا کر دی تھی۔ نہ جانے کیوں یہ احساس کبھی سے کبھی تر ہوتا گیا کہ رابعہ مایوسی کے پاگل پن میں کوئی خطرناک قدم اٹھائے گی۔ درد کا حد سے گزرنا ہے، دوا ہو جانا۔ کچھ لوگ اس لیے خودکشی کرتے ہیں کہ وہ درد کو لا دوا سمجھ لیتے ہیں، ہر کوشش میں ناکام ہو جاتے ہیں، ہر درد سے ٹھکرائے جاتے ہیں اور نعوذ باللہ یہ سمجھنے لگتے ہیں خدا بھی ان کی نہیں سن رہا۔ پھر وہ خود کو بڑی خود غرضی کے ساتھ سارے مسائل سے آزاد کر لیتے ہیں۔ اب کوئی اور کرے پرورش گلشن یا ثمر، ہم تو آرام سے جا کے لیٹتے ہیں قبر میں، دنیا جو چاہے کرے۔ اس یقین نے میرے ہوش گم کر دیا کہ اب رابعہ کے سامنے کوئی اور رہا نہیں۔ میں نے سوچے سمجھے بغیر اس کو ذلیل کر کے رخصت کر دیا۔ اب سارے خیالات لا حاصل ہیں۔ میں نے کیوں نہیں سوچا کہ وہ اکیلی مایوس و غمزدہ اور شکست خوردہ عورت کیا کرے گی؟ کیا تھا اس میں کہ اسے جھوٹی تسلی ہی بہلا لیتا، اس کی مان لیتا۔ پہلے آگ بجھاتے ہیں پھر آبلوں کا علاج کرتے ہیں۔ یہ تو بیوقوفی کی انتہا ہے کہ آگ پر تیل چھڑکا جائے۔ میں سوچ کے نروس ہونے لگا۔ میں نے کھانا بھی نہیں کھایا کہ اس میں نشہ آور دوا ہوگی، اور میں سو گیا تو مرنے مارنے پر کمر بستہ رابعہ کسی بھی وقت اندر آ کے مجھے بھی گولی مار دے گی اور خود کو بھی۔ ناکام عشق کی ایک اور خون کے آنسو رلانے والی کہانی، محبت کرنے والی عورت اور اس کے سنگ دل محبوب کی لاشیں ساتھ ساتھ پڑی ہوئیں، ان کے لہو کے دھارے ملتے ہوئے۔ میں نے کمرے میں چکر لگاتے ہوئے پانی پیا اور اپنے خیالوں کے بے قابو ریوڑ کو گھیر کے اکٹھا کیا۔ پہلا سوال یہ ہونا چاہیے کہ اب میں کیا کروں؟
کیسے رابعہ تک پیغام پہنچاؤں کہ نظر ثانی کے بعد میں نے اس کی اپیل منظور کی، اسے قبول نہ کرنا میری کم اندیشی اور بیوقوفی تھی وغیرہ وغیرہ۔ لیکن سوال یہی تھا کہ میں اس سے رابطہ کروں تو کیسے؟ پھر ایک دم راستہ یوں نظر آیا جیسے علی بابا کو جادوئی الفاظ کھل جا سم سم کہتے ایک خزانے والا غار نظر آیا تھا۔ جیسے علی بابا کو امید کی کرن نظر آئی، ایسے ہی میں نے بھی زور زور سے دروازہ پیٹنا شروع کیا اور گلا پھاڑ کے چلاتا رہا، کوئی ہے، کوئی ہے۔ میں نے دروازے پر ہر چیز ماری جو وہاں دستیاب تھی، بالآخر باہر کسی کے کان پر چوں رینگی۔ دروازہ کھلا اور وہی دو مسلح گوریلے نمودار ہوئے جو فرشتہ اجل کے معاون خصوصی نظر آتے تھے۔ یہ کیا شور ہے؟ ان میں سے ایک نے غرا کے پوچھا۔ میں نے کہا سنو، رابعہ سے کہو کہ مجھے منظور ہے۔ دوسرے نے پہلے کی طرف سوالیہ نظروں سے دیکھا، کیا منظور ہے؟ وہ رابعہ کو معلوم ہے، اس نے بھی یہاں آ کے مجھے ایک پیشکش کی تھی۔ میں نے کہا، اقرار یا انکار کیے بغیر وہ دروازہ بند کر کے واپس چلے گئے اور مجھے کچھ امید ہو چلی تھی کہ مجھے سلامتی کا دوسرا راستہ صاف نظر آ رہا تھا۔ اس کے 3 مرحلے تھے۔ پہلا مرحلہ، میں رابعہ کو قبول کروں۔ دوسرا مرحلہ، مجھے رابعہ کے ساتھ زندگی کی ضمانت حاصل ہو۔ تیسرا مرحلہ، آزاد ہوتے ہی میں ہر کول سے مکر جاؤں۔ محبت اور جنگ میں سب جائز ہے، جھوٹ، فریب، مکاری، دغا بازی، یہاں تک کہ قتل اور خون ریزی۔ جب رابعہ یہ سب کر رہی تھی تو میں بھی کر سکتا تھا۔ محبت اس کی تھی اور جنگ میری تھی۔ میں ہی کتنا اناڑی ہوں کہ یہ نقطہ اس وقت نہیں سوجا جب رابعہ میرے سامنے ہی نہیں تھی، بلکہ میری جھولی میں پکے ہوئے پھل کی طرح گرنے کو تیار تھی، میرے قدموں میں لوٹ رہی تھی۔ اور اس وقت میں اکڑ خان بن رہا، بے وقوف گدھا، الو کا پٹھا۔ راجہ سنے گا تو مجھے مارے گا، فیکے پتر، تیری کھوپڑی کا مغز کہاں گیا؟ نور نے فرائی کر کے کھا لیا، فلیش میں بہہ گیا۔ میرا خیال ہے کہ میں خود بھی پاگل ہی ہو چکا تھا، میرا دماغ ٹھکانے نہیں تھا۔ اوٹ پٹانگ خیالات کسی کارٹون فلم کی طرح آپس میں ایک مضحکہ خیز جنگ لڑ رہے تھے۔ مجھے بے چینی سے اپنی درخواست کے پہنچنے کا انتظار تھا۔ یہ منحوس صورت گوریلے منکر نکیر کی طرح میری اس قبر میں بار بار نمودار ہونے والے، پتہ نہیں ان کی سمجھ میں میری بات آئی یا نہیں، اور وہ میری درخواست کو آگے پہنچاتے ہیں یا نہیں۔ ان کے پاس رابطے کا ذریعہ تو ہوگا، فون، موبائل، وائرلیس۔ پھر ایک خیال نے امیدوں کی بلند ہوتی دیوار کو زلزلے کی طرح گرا دیا۔ یہ جگہ رابعہ کی نہیں ہو سکتی، یہ محافظ رابعہ کی نہیں ہو سکتی، یہ سب کچھ زہیب کا حسن انتظام ہے۔ لندن میں مجھے اٹھوانے سے یہاں قید رکھنے تک اس کے پاس وسائل ہیں، طاقت ہے اور تجربہ ہے۔ رابعہ نے اس سے مدد حاصل کی تھی اور اس نے اپنی شرائط پر مدد فراہم کی گئی تھی۔ رابعہ نے کہا تھا کہ میں تمہاری توسط بتائی بھی تمہاری، لیکن پہلے رفیق کا پتہ تو صاف کرو۔ اور اس نے کہا تھا کہ جان من، یہ تو کوئی مسئلہ نہیں، سمجھو وہ ہو گیا جو تم چاہتی ہو۔ اب محافظ رابطہ کریں گے زہیب سے، جس کے وہ ملازم اور نمک خوار ہیں۔ کیا زہیب حیران پریشان نہیں ہوگا کہ رابعہ نے اس مرحلے میں اپنے کزن کو ایسی کیا آفر دی تھی جو اس نے قبول کر لی؟ یہ تو ناممکن ہے کہ رابعہ نے زہیب کو کچھ بتایا ہو۔ یہ چال اس نے زہیب سے چھپ کے چلی تھی۔ اگر میں مان لیتا تو معاملہ الٹ جاتا، شکست جو میرا نصیب تھی زہیب کے حصے میں آتی اور اس کے فتح کے خواب کی تعبیر مجھے ملتی۔ وہ ایسا نہیں ہوا، رابعہ کو مایوس لوٹنا پڑا۔ لیکن اب زہیب کو اندازہ ہوگا کہ اس سے چھپ کر، اس کے مشورے کے بغیر بھی رابعہ اپنے کزن کے پاس کوئی آفر لے کر گئی تھی، جو کہ اتنا بے وقوف ہے کہ میرا پیغام رابعہ تک پہنچائیں گے۔ شکست کے ساتھ اس کو غصہ آئے گا، وہ پوچھے گا کہ تم اگر گئی تھی تو رفیق سے تمہاری کیا بات ہوئی تھی؟ او مائی گاڈ، رابعہ تو ماری گئی۔ وہ دونوں ایک دوسرے کو بے وقوف بنا رہے تھے، دونوں سازشی ذہن رکھتے تھے، دونوں کی نیت صاف نہیں تھی۔ اعتماد پہلے کہاں تھا؟ یہ چنگاری اس ڈرامے کے اسٹیج کو ہی جلا کے خاکستر کر دے گی۔ پھر نہ کہانی کا وہ انجام ہوگا جو ایک اسکرپٹ میں تھا، نہ کوئی کردار بچے گا اور نہ تماشائی۔ لیکن میں نے چکر لگاتے ہوئے سوچا، زہیب نے عقل سے کام لیا، دماغ کو ٹھنڈا رکھا تو وہ رابعہ پر کچھ ظاہر نہیں ہونے دے گا کہ اسے سب پتہ چل گیا ہے، وہ ڈبل گیم کھیل رہی ہے۔ وہ مسکرا کے خاموش ہو جائے گا۔ رابعہ کو اس دوغلے پن اور دغابازی کی سزا بعد میں بھی دی جا سکتی ہے۔ اب وہ میرا پیغام گول کر جائے گا، رابعہ کو کچھ پتہ نہیں چلے گا، سب کچھ ویسے ہی ہوگا جیسے رابعہ کے آنے سے پہلے طے تھا۔ مجھے یقین آ گیا تھا کہ میرا دماغ خراب ہو چکا ہے اور اس ذہنی کیفیت میں جو کچھ میں کر رہا تھا غلط کر رہا ہوں۔ میں نے رابعہ کو انکار کر کے ایک پاؤں پر کلہاڑی ماری تھی، اس کے نام پیغام دے کر دوسرے پاؤں پر بھی مار لی تھی۔ بہتر ہے کہ میں خود کو تقدیر کے آسرے پر چھوڑ دوں، خدا جو کرے گا بہتر کرے گا، میرے کچھ کرنے سے مزید خرابی ہوگی، آگے جو ہو سو ہو۔ یہ طے کر لینے کے بعد میں نے کھانا کھایا اور خواب آور دوا کے زیر اثر سو گیا۔ میں پھر جاگا تو آنکھیں کھولتے ہی مجھے ایک ایسا منظر دکھائی دیا جسے میں نے خواب سمجھا۔ میں نے پھر آنکھیں بند کر لی، لیکن کچھ دیر بعد کھولی تو وہی منظر میرے روبرو تھا۔ ایک صوفے پر 2 اجنبی بیٹھے تھے، دونوں درمیانی عمر کے اور فربہ بدن تھے۔ ان کے بیٹھنے کا انداز بھی نیم دراز ہونے کا تھا۔ ایک نے قمیض پتلون پہن رکھی تھی، دوسرا شلوار قمیض میں تھا۔ ان کے درمیان چند فائلیں رکھی ہوئی تھیں۔ مقابلے کے 2 صوفوں پر 2 کالے کوٹوں والے وکیل بیٹھے تھے۔ میں ان دونوں کو پہچانتا تھا۔ ایک میرا سابق مخلص دوست فاروقی تھا جو اب صف دشمناں میں شامل تھا، دوسرا ملک ارشد جو برطانیہ سے میری وکالت کے لیے آیا تھا۔ میری یہ توقع غلط ثابت ہوئی تھی کہ ملک ارشد کی جگہ اسکاٹ لینڈ یارڈ کا کوئی سراغ رساں بیس بدل کے آئے گا۔ مجھے مایوسی ہوئی۔